जी आमिर भाई, ओवर टू यू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين या रब्बल आलमीन। आज हम अल्लाह ताला का नाम मुबारक लेकर एक बहुत बड़े काम का आगाज कर रहे हैं और नियत और इरादा हमारा यही है कि इंशाअल्लाह ताला कि हम इस सिलसिला कलाम को यानी कि इस कुरान हकीम के इस मुताले को अल्लाह ताला की तौफीक से और महज अल्लाह की तौफीक से हम सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक मुकम्मल कर सकें। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, बेशक अल्लाह ताला की तौफीक के बगैर कोई भी कुछ भी मुमकिन नहीं है। और वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और हम किसी चीज पर कोई भी कब्जा, कोई कुदरत, कोई ताकत नहीं रखते मगर ये कि जो अल्लाह चाहे। तो सरासर अल्लाह ताला पर ही भरोसा करते हुए इंशाअल्लाह ताला हम इसका आगाज कर रहे हैं। हमें नहीं मालूम कितना वक्त लगेगा इसमें, लेकिन बहरहाल हमारी कोशिश मुकम्मल अभी यही होगी कि हमारा इरादा और इंटेंशंस तो यही है कि हम इसको मुकम्मल करें। बहरहाल अभी इब्तदाई तौर पर हमारा जो टारगेट होगा वो ये होगा कि हम इस सिलसिले को सूरह फातिहा, सूरह बकरा, सूरह आले इमरान, सूरह निसा, सूरह माइदा, सूरह इनाम और सूरह आराफ, यहाँ तक तो कम से कम हम जा सकें, क्योंकि इससे बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव एक कॉन्सेप्ट जो है वो सामने आ जाता है। और उसकी कुछ वजूहात हैं जिस पे अभी बात करना कोई जरूरी नहीं है, वो इंशाल्लाह ताला वक्त के साथ साथ ये बातें सामने आती जाएंगी जैसे जैसे हम ये सारी बड़ी सूरह मुबारका शुरू करेंगे। बस इतनी ही बुनियादी तमहीद के साथ आज हम इंशाल्लाह ताला आगाज करने जा रहे हैं सूरह फातिहा का। और हमारा मोड ऑफ स्टडी ये होगा कि हम सबसे पहले जो भी सूरा होगी उसको हम टाइमलाइन देखेंगे, उसको सीरा टाइमलाइन के साथ कनेक्ट करेंगे कि सीरा का जो फ्रेम चल रहा है उस वक्त वो क्या है। क्योंकि जो कुरान की तरतीब है, ये तरतीबें जो उसकी नजूली के साथ नहीं है, ये जो कंपाइल हुआ हुआ है, जिसे हम कहते हैं मुसहफ कहते हैं बेसिकली, कि मुसहफ की तरतीब है ये जिस ऑर्डर में कुरान नाजिल हुआ था चूंकि वो ये नहीं है। तो इसलिए वो हमें सीरा के साथ जब हम कनेक्ट करेंगे तो सीरा की टाइम लाइन के साथ कनेक्ट कर रहे होंगे जहां जहां पर वो कनेक्ट होगा। मिसाल के तौर पर जब सूरह बकरा का आगाज होगा तो हम उस वक्त जा चुके होंगे पहली हिजरी पे, क्योंकि पहली हिजरी दूसरी हिजरी इसका जमाना नजूल है, वो टाइम फ्रेम जिसमें के सूरह बकरा नाजिल हो रही है। और उसके पीछे 13 साल मक्की दौर के वो पीछे रह जाते हैं। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि कुरान की चूंकि तरतीब उसके नुज़ूली तरतीब के साथ नहीं है, उस ऑर्डर के साथ नहीं है जिसमें कि कुरान नाजिल हुआ था। तो इसलिए हमारे लिए बेहतर होगा कि हम उसको साथ साथ सीरा टाइमलाइन को कनेक्ट करते जाएं ताकि हमें एग्जैक्ट पता हो कौन सी सूरा किस फ्रेम ऑफ टाइम में नाजिल हो रही है, और उस जमाने में सीरत के साथ कौन कौन से अहम वाकयात हैं जो कनेक्ट होते हैं। बस ये पहला उसका मकसद होगा। और उसके बाद फिर हम सूरह फातिहा को इंशाअल्लाह ताला तौफीक अल्लाह ताला ने दी तो 3 लेयर्स में हम इसको खोलने की कोशिश करेंगे। पहला तो इसका सिंपल इसका तर्जुमा, दूसरा इसकी जो कह लें कि आयात का जो बाहमी रब्त है, उसकी किस तरह लॉजिकल कनेक्शंस हैं बिटवीन इसकी जितनी आयात हैं वो देखेंगे। तीसरा फिर हम डेप्थ्स में जाएंगे, इसकी हर लफ्ज की डेप्थ में जाएंगे, हर आयत की डेप्थ में जाएंगे, और हम कोशिश करेंगे अपने थॉट प्रोसेस को इन्वोक करने की और अपने डिडक्टिव लॉजिक को अप्लाई करने की, और उन चीजों को समझने की जिस तनाजुर में मुफस्सिरीन ने इसको समझा है, स्कॉलर्स ने इसको समझा है, बयान किया है। और जिस तरह से कि अल्लाह ताला हमसे चाहते हैं वो तो हम कभी भी नहीं समझ सकते, जाहिर बात है कि रब ताला के अल्फाज हैं। लेकिन जिस हद तक इंसान का शऊर, उसकी अकल, उसका फहम उसको इजाजत देता है, उसमें से कुछ हिस्सा हम लाजमी तौर पर इस्तेमाल करेंगे उसको समझने के लिए। तो ये 3 इसकी लेयर्स होंगी। बस इसी इब्तदाई तमहीद के साथ हम शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। सूरह फातिहा आपकी उन स्क्रीन नहीं शेयर हो रही, अगर आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं तो। स्क्रीन शेयर मैं कर तो रहा था, एक सेकंड दीजिएगा।
जी, नाउ इट्स विजिबल। ओके, ठीक है जी। तो सबसे पहले इब्तदाई तौर पर हम इसको देखते हैं कि सूरा जो फातिहा है हमारी, आमिर भाई स्क्रीन वापस चली गई है आपकी। ये मेरा, अच्छा चले, मेरा ख्याल है कि मुझे ना कंप्लीट शेयर करनी पड़ेगी, एंटायर स्क्रीन ही उसी के साथ होगा ये। यस, इट्स विजिबल नाउ। ठीक है जी, या ओके, ये विजिबल रहे भी ना आगे भी। ठीक है जी, ओके, ठीक। अब तो सबसे पहले सीरत टाइमलाइन इसकी देख लेते हैं। सूरह फातिहा नाजिल होती है बिल्कुल इब्तदाई टाइम फ्रेम है ये। और इब्तदाई टाइम फ्रेम से मुराद मेरी ये है कि ये इब्तदा की जो 5 सूरतें हैं उनमें नाजिल हुई है। अब इब्तदा की 5 सूरतों में से पहली और पांचवी के ऊपर तो तकरीबन कंसेंसस है कि पहली तो हमें पता ही है, सूरह अलग की इब्तदाई आयात हम सब जानते ही हैं। और पांचवी सूरह सूरह फातिहा को कहा जाता है। अब इसके दरमियान में जो दूसरी सूरतें नाजिल हुई हैं उनमें से मुख्तलिफ राय आ रहा है। उनमें से एक आरा तो तकरीबन वो भी अगेन कंसेंसस है, वो है सूरह मुदस्सिर की इब्तदाई आयात। इसके बाद जो दो मुख्तलिफ आरा आती हैं उनमें से एक तो ये है कि दूसरी और जो चौथी है वो सूरह नून की, नून वल कलम वमा यस्तुरून, जो ख्याल में 28वें 29वें पारे में है, उसकी कुछ इब्तदाई आयात, और कुछ सूरह मुजम्मिल की इब्तदाई 7 आयात। एक तो ये रवायत पाई जाती है। इसके अलावा जो दूसरी रवायत है वो ये पाई जाती है कि एक सूरह दुहा और एक सूरह अल नशरह, ये दो सूरतें नाजिल हुई। बहरहाल इससे फर्क नहीं इतना वाज़ेह होता या पड़ता जब तक हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सिर्फ अहम तरीन बात यह है कि सूरह फातिहा इब्तदाई सूरतों में से है, नंबर एक। नंबर दो, मुकम्मल नाजिल होने वाली पहली सूरत है। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट अगर हम इसको समझना चाहें। ठीक है, तो मुकम्मल नाजिल हुई सूरह फातिहा, जो एक की गो में जो नाजिल हुई है वो सूरह फातिहा जो पहली सूरत है, और इसके बाद और भी सूरतें हैं लेकिन पहली सूरह जो कि वन गो में नाजिल हुई। अब इसमें कुछ बहुत अहम बातें सीरत के हवाले से आप जरा ये टाइम फ्रेम ध्यान में रखें कि जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सूरह फातिहा आ रही है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट क्यों है? वो इसलिए कि ये वो वक्त है जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में जा रहे हैं, और उनकी उम्र मुबारक 40 साल होने को है। और उसमें आप लोगों को ये भी अच्छी तरह से आप लोगों को खैर मालूम ही है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दौर में जाते थे गार हिरा, और किया क्या करते थे, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों जाते थे, किस लिए जाते थे, क्या करते थे? उसमें उसमें इमाम जोहरी है, उन्होंने रेफर किया हुआ है कि इमाम इनसे सॉरी सही माजी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो से, कि उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया तहन्नुस का। इसकी तशरीह वो ये करते हैं कि ये ताबुत से यानी कि इबादत से है। फिर इसके ऊपर और रिवायात है कि गौर व फिक्र करने जाया करते थे। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपके लिए होगा कि ये खास तौर पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी दिन तब भी वहीं पर गुजारा करते थे, एक रिवायत के मुताबिक। और ये जो पहली दफा जब देखा भी है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को, तो इन्होंने उसी दौरान में ही देखा है। और ये वक्त का भी तयन किया हुआ है कुछ मौरखीन ने, 9 फरवरी 9 फरवरी 610, जब पहली दफा जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा है। और जो पहली वही है, ये उसकी भी रवायात जो आती हैं कुछ 10 अगस्त या 16 अगस्त के करीब करीब की रवायात मिलती हैं, 610 ईस्वी अगेन। और ये भी अगेन रमजान ही है। तो उस दौर में अब जो बात लीजिए, जिसकी तरफ मैं आप लोगों, सॉरी, कंटिन्यू आमिर अच्छा भाई। उस दौर में इस, जी, माइक अच्छा अनम्यूट अब है। मैं जिस तरफ आप लोगों की तवज्जो जो है वो लेके जाना चाहता हूँ ना, वो ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें नबूवत नहीं मिली, उनके पास हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नहीं आए, उनके पास किसी किस्म का कोई मेटाफिजिकल सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं आया। लेकिन ही इज वरिड, and that is happening between his age of 30 and 40, that he is spending a good amount of time in solitude. वो तन्हाई में जा रहे हैं और गारे हिरा पे जा रहे हैं। अगर आप में से किसी को इत्तेफाक हुआ हो गारे हिरा तक जाने का, तो वो असेंट है अच्छी खासी, सारे सौर की तो बहुत ज्यादा है, गारे हिरा की भी असेंट अच्छी, हम जैसे लोगों के लिए अच्छी खासी असेंट है, और शार्प भी है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि
بعض اوقات ماجی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ان کا کھانا لے کے جایا کرتی تھی وہاں پر، کہ وہاں رہتے تھے وہ، کئی کئی دن رہتے تھے. تو وہ کرتے کیا تھے؟ تو دس از مور امپورٹنٹ کہ ان کا وہ تھاٹ پروسیس کیا کام کر رہا تھا، وہ کس چیز پر غور و خوض کر رہے تھے، ان کی کیا پرابلم تھی جس کے لیے وہ وہاں جا رہے تھے. کیونکہ عبادت کا تو کسی قسم کا کوئی بھی میکینزم اس طرح سے تو مستند تو نہیں تھا. وہ کچھ کر رہے ہوں گے جس کی روایات صحیح طرح سے نہیں ملتی، بہرحال لفظ ہی استعمال کیا ہوا ہے ماجی عائشہ نے بھی. لیکن اہم ترین بات یہ تھی کہ وہ جو تھاٹ پروسیس تھا اس کی طرف جو کوسچنس تھے اور ان کے جو کچھ ان کی انر ریفلیکشنز تھی اس کو گائیڈ لائن دی جا رہی ہے. تو اس حوالے سے جو یہ سورہ مبارکہ ہے یہ بہت اہم مقام حاصل کر لیتی ہے کہ ان کے اس تھاٹ پروسیس کو پایا تکمیل تک پہنچایا اللہ تعالیٰ نے ان ابتدائی صورتوں سے، اور اس میں خاص طور پر سورہ فاتحہ بہت اہم ہے، بہت کلیدی کردار ادا کرتی ہے. اس لیے کہ جب آپ لوگوں نے اکثر پڑھا ہی ہوگا جس میں سورہ الگ کی 5 ابتدائی آیات ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ بھی آپ نے پڑھی ہوں گی. سورہ مزمل کو اگر آپ دیکھیں تو یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، تو وہ آیات بھی بڑی اسٹریٹ فارورڈ ہیں کہ اے چادر اٹھ کر لیٹنے والے اٹھ کے کھڑے ہو جائیے اور اپنے رب کی تکبیر کیجیے. تو وہاں سے لیکن جو فلاسفیکلی آئیڈیولوجیکلی جو چیزوں کو ایک نئے نہج پہ لے کے جا رہی ہے سورہ، وہ سورہ فاتحہ ہے. اس لیے اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. اور یہ بھی پھر اسی وقت کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ جب آئے ہیں، جب ان کو دیکھا ہے انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، اور جب یہ وہی نازل ہوئی، وہ واقعہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں انہوں نے بھیجا انہیں، اور کوئی چیز تھی جس پہ لکھا ہوا تھا جہاں سے انہوں نے پڑھا ہے، اور وہ گھر آئے انہوں نے کمبل اوڑا، زمیلونی زمیلونی، کمبل اڑا دو کمبل اڑا دو. تو جو چیز بڑی اہم ہے نا یہاں پر، میں خاص طور پہ جو لوگ میرڈ ہیں ان کے لیے، کہ جب پہنچے ہیں اور آ کے بتایا ہے ماجی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور کہا انہیں کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، تو انہوں نے کچھ فکرے کہے تھے انہیں. وہ گولڈن ورڈز تھے، میں ٹائپ نہیں کر سکا، میں صرف آپ کے آگے ریپیٹ کرتا ہوں کہ وہ کہتی ہیں ماجی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہ کرے گا. کیوں؟ آپ رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، سچ بولتے ہیں، ایک روایت میں ہے کہ امانتیں ادا کرتے ہیں. نمبر 3، بے سہارا لوگوں کا بار برداشت کرتے ہیں. نمبر 4، نادار لوگوں کو کما کر دیتے ہیں. نمبر 5، مہمان نوازی کرتے ہیں. نمبر 6، نیک کاموں میں مدد کرتے ہیں. یہ 6 پوائنٹس ہیں جو کہ ماجی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمائے. اب ذرا تھوڑا سا سچویشن کو دیکھیے اور اس کو ہیومن پرسپیکٹو میں سمجھیے. یہ 6 پوائنٹس ایک بیوی اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے. دس از مور امپورٹنٹ اس لیے کہ گواہی وہ ہوتی ہے جو کہ دنیا دے. اور میں بڑا جو بھی لوگ ہمارے یہاں میرڈ ہیں ابھی جو بھی ہیں، اور جو خواتین بھی ہیں جو میرڈ ہیں، آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. یو کین کلیئرلی سینس کہ میں کیا بات کہنا چاہ رہا ہوں، کہ ایک شخصیت کی عظمت دیکھیے کہ ان کی بیوی ان کے بارے میں کیا کمنٹس دے رہی ہے. اور میں اب کیا کہوں کہ اگر ہماری بیویوں سے پوچھا جائے تو ہمارے بارے میں کیا کہیں گے، میں کہنا نہیں چاہتا. خیر اینی ویز دس از آن اندر نوٹ، بٹ لائک دس از اے ریالٹی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی تھی کہ سوچنا نہیں پڑتا تھا. میں ایک مثال ایک اور رکھتا ہوں کہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ بلکہ تھوڑا سا میں بتا دوں ایمان لانے کی ابتدائی، کیونکہ یہ چیزیں ریلیٹڈ ہیں سیرہ کے لحاظ سے، ابتدائی ٹائم فریم کے لحاظ سے. ایمان لانے کے لحاظ سے جو وقت ٹائم لائنس ہے نا، اس میں تھوڑا سا کنفلکٹ پایا جاتا ہے کہ پہلے کون لایا. تو اس میں بڑی اچھی ترتیب رکھی ہے سیرہ نگاروں نے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سب سے پہلے خواتین میں ماجی عائشہ ماجی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے، اس کا بڑا خوبصورت انہوں نے بنایا ہوا. بہرحال جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی انہوں نے دعوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے ایک سیکنڈ نہیں لگایا.
اور گواہی دی انہوں نے. اب یہ اپنے آپ پہ رکھ کے دیکھیے, آپ اپنے کسی بیسٹ فرینڈ کو کوئی بات بتائیں تو آپ کو پہلا کمنٹ کیا ملتا ہے کہ تمہارے 900 چوہے پورے ہو گئے. یہ میں صرف آپ کو نا توجہ دلا رہا ہوں کچھ پوائنٹس کی طرف کہ جب بڑا کام انسان نے کرنا ہوتا ہے نا, جب اللہ کی طرف دعوت دینی ہوتی ہے تو اس کی شخصیت کو بھی اپنی کو بڑا کرنا پڑتا ہے, کیونکہ آپ ایک انتہائی عظیم شخصیت کی طرف دعوت دینے جا رہے ہیں. تو وہ ایک عظیم دعوت ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک عظیم شخصیت کے بارے میں. تو جب ایک عظیم شخصیت کے بارے میں ایک عظیم دعوت دینے جا رہے ہیں تو جب کوئی پھر میرے جیسا چھوٹا بندہ دے گا تو بات نہیں بنے گی. پھر اپنا کردار, اپنا اخلاق, اپنی بات بلند کرنی پڑتی ہے, اپنے آپ کو ایلیویٹ کرنا پڑتا ہے, پروف کرنا پڑتا ہے, پروف پوائنٹس چھوڑنے پڑتے ہیں. اور یہی وہ پروف پوائنٹس ہیں جو ماجی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت دیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ پہلی تصدیق تھی کہہ لیں کہ ایک جو کہ سوسائٹی کی طرف سے یا دوسرے الفاظ میں ماجی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. پھر اس کے بعد کہ وہ واقعات ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور انہوں نے بتایا کہ یہ تو وہی ناموس ہے جو کہ اترا کرتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. پھر کہا کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ تو انہوں نے کہا تھا ہاں ایسا ہی ہوتا ہے, ہسٹوریکلی تو ایویڈنس یہی ہے. اور اس کے بعد پھر نمازیں فرض ہونا ہو گئی تھی. اور اس میں ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہی وضو کرنا سکھایا تھا, اور وہیں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تھا اور جبرائیل علیہ السلام کی ابتدا میں پہلی نماز پڑھی تھی. یہ اپنے مائکس کائنڈلی میوٹ کر لیجئے آپ لوگ, ٹھیک ہے. تو یہ اس کا کہہ لیں کہ ایک سیرہ کی بالکل ابتدائی یہ ٹائم فریم ہے, اور اسی میں فوراً سے پہلے جو کام شروع ہوا ہے نا وہ دعوت کا کام شروع ہوا ہے. یہ اس کا حاصل ہے اس ساری چیز کا. دو باتیں اگر میں ساری اس سیرہ کو جو کچھ ہم نے ابھی بہت مختصراً ڈسکس کیا, کیونکہ سیرہ پہ ہم پرائمری ڈسکس نہیں کر رہے ہیں, صرف ٹائم لائن کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں. تو دو باتیں اہم ترین. پہلی بات یہ کہ سورہ فاتحہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام تھاٹ پروسیس جو چل رہا تھا غار حرا میں اس کو لے کر آئی, اس کی کلیئرٹی آف تھاٹ کو لے کر آئی, اور اس کے کہہ لیں کہ پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ بی کا کنیکشن بن کر آئی. یہ بات میں کیا کر رہا ہوں اس کو ہم آگے چل کے انشاءاللہ وضاحت کریں گے. نمبر دوسری بات یہ کہ جیسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی اتری اور شروع کی ابتدائی وحی آئی, اور خاص طور پر جب یہ سورہ مدثر کی آیات آئیں, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر, کیا چادر لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھ جائیے اور ڈرائیے اور اپنے رب کی تکبیر, اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے یا اپنے رب کو بڑا کیجیے ان ادر ورڈز. تو اس کے ساتھ ہی دعوت کا کام بھی شروع ہو جاتا ہے. اور پھر وہ دعوت پہلے جو اس کا ٹائم فریم ہے وہ 3 سال جو چلتی ہے, وہ کہہ لیں کہ پرسن ٹو پرسن دعوت چل رہی ہے. اور اس کو مکی دور کو بھی کوئکلی میں بتا دوں, تقریباً 4 ادوار میں ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں. پہلا جو ٹائم فریم ہے جس میں پرسن ٹو پرسن دعوت ہے یہ تقریباً 3 نبوی تک ہے. اور اس کے بعد جو اگلا ٹائم فریم ہے یہ 4 سے 5 نبوی, اس میں کوئی تقریباً 42 کے قریب سورہ مبارکہ جو نازل ہو رہی ہیں. تیسرا ٹائم فریم 6 سے 10 کا ہے, اور آخری ٹائم فریم 11 سے لے کر ہجرت تک کا, یعنی کہ 11 سے تقریباً 13 نبوی کا. یہ ذرا پرسیکیوشن کا ٹائم فریم ہے جس پر کہ مظالم انتہا اختیار کر گئے تھے, اور اس میں 13 صورتیں نازل ہوئی ہیں. یہ ویسے سیکنڈری نوٹ میں بتا رہا ہوں, پرائمریلی نہیں ہے, لیکن یہ ترتیب کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے. یہ بہرحال ترتیب خلیل الرحمن چشتی صاحب نے کی ہوئی ہے تو مکی دور کے سمجھنے کے لیے. تو ابھی ہم مکی دور کے بھی پہلے دور میں ہیں جس میں پرسن ٹو پرسن دعوت کا آغاز ہو رہا ہے. اور سورہ ابتدائی طور پر یہ 5 صورتیں جو ہیں وہ نازل ہو رہی ہیں, جو میں نے بتایا 5 وہی, سوری کہنا چاہیے صورتیں تو نہیں, 5 وہی اتری ہیں. اور بالکل آغاز ہے, اور اسی میں سے حضرت ابوبکر صدیق جو کہ بعد میں جن کی دعوت کے اوپر عشرہ مبشرہ میں سے 6 لوگ ایمان لے کر آئے. جسٹ امیجن کہ کیسا چراغ تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں, کہ جیسے ہی انہوں نے ایمان قبول کیا ساتھ ہی ان کی جو دعوت تھی وہ اس پیرائے میں گئی ہے کہ اس کے بعد عشرہ مبشرہ کے بھی 6 لوگ جو تھے وہ ایمان لے کر آئے. تو یہ اس کا جو بہت ایک مختصر ایک سیرہ ٹائم لائن کے ساتھ کنیکشن تھا سورہ فاتحہ کا. اب ہم اس کو سورہ فاتحہ کا ایک کوئک ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, تمام تعریفیں تمام شکر رب العالمین کے لیے, جو رب کے الحمدللہ تمام تعریفیں تمام شکر اللہ کے لیے. اللہ کون؟ جو رب العالمین ہے, جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم, جو رحمان ہے اور رحیم ہے. مالک یوم الدین,
जज़ा के दिन का मालिक है या बदले के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और करते रहेंगे और तुझ ही से मदद मांगते हैं और मांगते रहेंगे। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें हिदायत दें सीधे रास्ते की तरफ। सीधा रास्ता कौन सा? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, जो ना तो मेरे गज़ब में मुब्तला हुए और ना ही गुमराह हुए। छोटा सा तर्जुमे में कुछ चीजें मैंने आपने नोट की होंगी, जिस तरह कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और करते रहेंगे, या तुझी से मदद मांगते हैं और मांगते रहेंगे, या तमाम शुक्र तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जो जहानों का रब है और बदले के दिन का मालिक है या जजा के दिन का मालिक है। ये कुछ चीजें मैंने कुछ वेरी भी की हैं और कुछ चीजों से आप आगाह भी होंगे। ये किस लिए की है, इसमें के पीछे पूरे का पूरा एक थॉट प्रोसेस है, वो हम आगे बयान करते हैं। बहरहाल तर्जुमे के लिहाज से ये बातें सारी दुरुस्त हैं। तर्जमे में ऐसी कोई चीज वाकया नहीं होती, क्योंकि कुछ चीजें जो अरबिक ग्रामर के लिहाज से आती हैं, जहां पर तर्जुमा, जहां पर लफ्ज आ रहा हो फेल मुजारे का, तो उसका तर्जुमा आप हाल में और मुस्तकबिल में दोनों में कर सकते हैं। तो इसलिए ये इस तरह से तर्जुमा किया गया। बहरहाल सूरह फातिहा, पहली बात तो आ चुकी कि अव्वलीन सूरतों में से है और दूसरी अजीम तरीन सूरतों में से भी है। अजीम तरीन सूरतों में से कैसे? वो पहली बात तो ये कि ये सूरह हिजर में आता है कि ये सबअ मिनल मसानी के साथ दोहराई जाने वाली आयत, और ये बड़ी अजीम आयत है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं वलक़द आतैनाका सबअन मिनल मसानी, कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 दोहराई जाने वाली यानी कि आयत अता फरमाई। वल कुरआन अल अजीम, और एक अजीम कुरान। इसके बारे में जो रवायात पाई जाती हैं बड़ी क्लियर, वो ये है कि ये जो बात थी ये नाजिल हुई है सूरह फातिहा के बारे में। और इसी तरह से तिर्मिजी की एक रवायत है जिसमें कि अल्लाह ताला के रसूल फरमाते हैं, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ये वो सूरह है जिसकी मिसल ना तौरात में नाजिल हुई, ना इंजील में, ना जबूर में, और ना ही कुरान में इसकी नजीर मौजूद है। और ये ही है सबअ मिनल मसानी, और यही कुरानुल अजीम जो मुझे अता किया गया। तो इससे इनके हदीस के साथ पता लगता है कि सबअ मिनल मसानी और कुरान अल अजीम जो है ये सूरह फातिहा के बारे में। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इसकी कितनी सिग्निफिकेंस है, जो कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे कुरान अल अजीम कह रहे हैं। इसी तरह बुखारी की एक रवायत है, और बल्कि सही मुस्लिम में ये रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 ऐसे नूर दिए गए जो आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए, यानी सूरह फातिहा और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत। सही मुस्लिम की रवायतों में से ये है। और इसी तरह जो इसका कह लें कि सूरह फातिहा का जो असलूब है ना, वो दुआइया है कि ये दुआ है, और पूरा का पूरा कुरान जवाब दुआ है। कैसे है इसको हम देखेंगे आगे, फिलहाल आप इसी को ज़हन में रखिए। फिर इसी तरह इस सूरह मुबारका के मुख्तलिफ नाम भी हैं, और सूरह फातिहा नमाज का लाजमी जुज भी है। ये बातें आपको पता है, मैं सिर्फ तमहीदी नौयत पे बताना चाह रहा हूँ कि ताकि हमारे सामने मुस्तहज़र हैं। मैं इसीलिए क्विकली इनको रिकैप कर रहा हूँ। और एक हदीस से कुदसी के मुताबिक सूरह फातिहा हुई को असल नमाज भी डिक्लेयर किया गया है, और अल्लाह ताला के रसूल ने फरमाया भी है कि सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती। अच्छा, अब एक और बात भी आपके सामने रहनी चाहिए, वो ये कि सूरह मुबारका के ना मुख्तलिफ नाम भी हैं। उसमें एक तो सूरह फातिहा कैसे है, फतह यफ्तहु, से है खोलने से, किसी चीज को खोलना से, तो फातिहा उसी से बना है, खोलने वाली। ये इब्तदाई सूरह है। इब्तदाई सूरह से मुराद एक चीज ये भी ज़हन में रखें कि कोई भी, जब भी आपने कोई किताब देखी हो, बुक देखी हो, उसका एक एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाता है। अरबिक में या उर्दू में आपने देखा होगा कि मुकदमा लिखते हैं, एक उसका इब्तदाइया लिखते हैं। और कुछ लोग जिन्होंने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स किए होंगे, उन्होंने एक सिनॉप्सिस उसका लिखा होगा, या समरी लिखी होगी, या ब्रीफ समरी लिखा होगा, कुछ ना कुछ लिखा होगा। वो किस लिए लिखा जाता है कि आप अपना जो आगे पूरी बुक नरेट करने जा रहे हैं, लिखने जा रहे हैं, आप उसमें उसका पर्पस बताते हैं कि मैं इसलिए लिख रहा हूँ, और इस गैप्स को फिल करना। ये आपका नहीं कि मैं ह्यूमन पर्सपेक्टिव में ये बात कर रहा हूँ। और सूरह फातिहा बैने ही इसी तरह से कुरान का एक इब्तदाई मुकदमा है, उसका प्रीफेस है, उसका सिनॉप्सिस है, और कह लें कि कुरान का जो सूरह फातिहा इटसेल्फ, कुरान अल अजीम, उसे इसीलिए कहा गया है, और इसीलिए उसे कहा गया कि पूरा कुरान उसकी जवाब है सूरह फातिहा का।
جواب کیسے ہے، سوال کیسے، یہ تو سوال اب آگے چل کر آئے گا. جب آپ ہدایت طلب کریں گے تو یہ سوال آئے گا. ہدایت کیسے آپ طلب کریں گے؟ جب آپ کہیں گے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیں، تو اللہ تعالیٰ پھر جب قرآن شروع کریں گے سورہ بقرہ سے تو کیا کہیں گے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. سارتی فوراً جواب آ جائے گا، جواب دعا آ جائے گا. تو یہ اس کی سگنیفیکینس ہے اس پرسپیکٹو میں، جب آپ اس کو سوال اور جواب سوال یا دعا اور جواب دعا کہتے ہیں. اسی طرح اس سورہ کا ایک نام شافیہ بھی ہے، شفا دینے والی. اسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، اساس القرآن بھی کہا گیا. کہتے ہیں کسی چیز کے چوٹی کے حصے کو، تو ٹاپ، جس طرح سر ہے نا، سر کا بالکل وہ برین طرف جو کہ تھاٹ پروسیس کو یا جس اس کے برین کو جو پروسیس پاور کو کرتا ہے، اس سے ام الراس کہتے ہیں، کہ بالکل اوپر چوٹی کا حصہ. تو اسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے اسی طرح سے، اور اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے. تو یہ اتنے بڑے بڑے نام اس سورہ مبارکہ کے رکھے گئے فار اے ریزن. اور بلکہ جو قرآن ہے ہمیں تو پتہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم اتارتے ہیں قرآن میں سے جس سے کہ روک دفع ہو اور راحت اور رحمت ایمان والوں کے واسطے. کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شفا ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے لیے رحمت ہے. اور سورہ فاتحہ کا تو اپنا نام ہی شفا ہے، اور اپنا نام ہی ام القرآن ہے اور اساس القرآن ہے. تو اس لحاظ سے اس کی اہمیت اور سگنیفیکینس بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اچھا، اب اس میں میں کچھ باتیں اب آپ کے سامنے شاید اس کو اس تناظر میں نہ لے کے جا سکوں، میں اپنے ایک پروسیس میں لے کے چلوں گا، لیکن دے آر ویری امپورٹنٹ ٹو ریلیٹ. ابھی ہم اس کی پہلی لیئر ہم نے دیکھی ہے، بلکہ میں چاہوں گا کہ ہم اسی کے ساتھ اس کی دوسری لیئر اب دیکھتے ہیں. دیکھیں اس کی جو آیات ہے نا، 7 آیات ہیں. اب اس کے اوپر تھوڑا سا وہ پایا جاتا ہے، میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا کہ آیات اس کی 6 یا 7 ہیں، اس بحث کو رہنے دیتے ہیں ہم. لیکن بہرحال اس میں جملے 3 ہیں. دس از امپورٹنٹ فار یو کہ اس کی پہلے جو جملے ہیں، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ ایک جملہ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ دوسرا جملہ ہے. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ تیسرا جملہ ہے. تو یہ 3 جملوں میں ڈسٹریبیوٹڈ ہے یہ آیات. پہلی 3 آیات جو ہے اس میں اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس سمپل توحید کا پرسپیکٹو یہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اس کی بڑائی کا بیان ہے، اللہ کا تعارف ہے. وہ کیسے ہم اس کو دیکھیں گے بہت ڈیٹیل میں انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، بہت ڈیٹیل میں ہم دیکھنے والے ہیں اس کو. اس کے بعد آتا ہے جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی آپ کو معرفت حاصل ہو گئی، ادراک ہو گیا، اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا آپ نے، ریفلیکشن رائٹ اوے. ریفلیکشن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکا دیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ ایک عہد میں بندھ گئے رب تعالیٰ کی پہچان کے ساتھ. جیسے ہی اس پہچان میں بندھے، تو پہچان میں بندھنے کے ساتھ ہی آپ نے کہا کہ اللہ تو نے بھیجا تو کسی مقصد کے لیے بھیجا، اور اگر کوئی مقصد فلفل کرنا ہے تو یا اللہ مجھے تو کچھ نہیں پتا، تو مجھے تو ہی بتا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. فوراً اپنی ناداری کا اظہار کیا، اپنی کم آئیگی کا، اپنی بے ہمتی کا، کم ہمتی کا، اور اپنی بے علمی کا اظہار کیا اللہ کے آگے. بالکل شعوری طور پر سطح پہ اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی نا علمی کا اظہار کر کے انسان نے اللہ سے ہدایت مانگ لی اور راستہ مانگ لیا. یہ پرسپیکٹو ہے اس کا. اور اگر آپ اس کو تھوڑا سا دیکھیں اس آرڈر میں، اس کو دیکھتے ہیں. جی، وہ اس کو ہم اسی آرڈر میں بھی دیکھتے ہیں جو میں نے کہا تھا کہ اس کی جو دوسری لیئر ہے، پہلی لیئر تو ترجمہ ہے سمپل، دوسری جو لیئر ہے الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریف تمام شکر کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. جیسے ہی اللہ کا آیا تو فوراً سے پہلے اللہ کا ایک تعارف آئے گا کہ اللہ ہے کون؟ اللہ ہے جی رب العالمین، جو جہان والوں کا رب ہے. اور یہ آگے جتنی بھی صفات ہیں نا، یہ اس کی اللہ کی صفات چل رہی ہیں. اللہ رب ہے، رب العالمین ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ مالک یوم الدین ہے. یہ ساری کی ساری گرامیٹیکلی کنیکٹ ہو رہی ہیں اللہ کے ساتھ. اب گرامر کو سمجھتا ہو آپ میں سے تو جسٹ میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین بھی اگر کر دوں تو کوئی مذاکرہ میرا خیال ہے کہ نہیں ہے. دیکھیں، الحمد یہ مبتدا ہے، جملہ اسمیہ بنتا ہے. الحمد للہ یہ خبر بد کر آ رہا ہے، للہ مرکب جاری بنا ہے لام کے جر کے ساتھ، للہ رب العالمین. اب اللہ یہ صفات بنی ہے. اللہ کیا ہے؟ اگر آپ یہ لام جر نہ ہوتا تو اللہ رب العالمین ہوتا، اچھا رب العالمون ہوتا، ٹھیک ہے. الرحمن
نہ رحمانو ہوتا رحیمو ہوتا. اب یہ سارے کے سارے جو یہ لام ہے اس کو مجرور کر رہے ہیں سارے. اب جس کو گرامر نہیں پتا وہ میرا خیال تھوڑا کنفیوز ہوگا, بٹ جسٹ لیو اٹ فار دا ٹائم بینگ. لیکن جسٹ ٹو لیٹ یو نو کہ یہ جو کنیکشن ہے پورا کا پورا, یہ یہاں سے لے کر یہاں تک سارا کا سارا یہ اللہ تعالیٰ کی صفات آ رہی ہیں. یہ اللہ کا تعارف ہے پورا. اللہ کے تعارف کے ساتھ انسان کیا کہتا ہے, اللہ تعالیٰ دیکھا جیسے ہی تمام تعریف تمام شکر اللہ کے لیے, جیسے ہی اس نے کہا. اچھا اب یہ اس نے کیوں کہا الحمد, یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ میں جیسے ہی میں نے قرآن کھولا الحمد تعریف, میں نے اللہ کو پہچانا کیسے, یہ بات آپ کو سمجھنی پڑے گی یہاں پر. دیکھیں یہ ایک بڑا پازیٹیو ایک انرجی ہے جو دی جا رہی ہے یہاں پر. کیسے؟ وہ ایسے کہ انسان جب اس دنیا میں آیا اس نے سوچنا شروع کیا, سمجھے وہ کسی کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے. تو جو ویسٹرن فلاسفیکل تھاٹ ہے, یا جو کہہ لیں کہ بیسیکلی بے خدا تہذیب ہے, یا جو ایتھیزم ہے, انہوں نے کیا کیا, الحاد پرستی, انہوں نے کیا کیا کہ جو انسان کے آگے بہت سارے چیلنجز تھے اس کائنات میں, اس کے آگے ایک ان گنت قسم کے پہاڑ کھڑے تھے مسائل کے, اور اس نے ایک ایلیمنٹ آف خوف کے اندر, اس نے ایلیمنٹ آف فیئر کے اندر ایک وجود کریٹ کر لیا اپنے اس حواس کے تھرو, اور اس کو پکارنا شروع کر دیا آؤٹ آف نو ویئر, اس ڈر کے ساتھ کہ وہ اس ڈر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آتے پہلی چیز یہ کیل کی ہے, نہیں اٹس ناٹ ڈر, اٹس حمد. الحمد کہ وہ اترتا ہے نا, جیسے انسان اترتے ہی پہلا کام انسان کیا کرتا ہے, پہچانتا ہے. تو انسان اس کو پازیٹیو انرجی میں دیکھے, یا اللہ تعالیٰ یہ تو بہت کچھ ہے تو نے جو مجھے دیا ہے, یہ میرے اوپر میرا آسمان ہے, یہ زمین ہے. بلکہ میں بڑا انٹرسٹنگلی آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر کہ آپ نے وہ شعر سنا ہوگا اقبال کا, کھول آنکھ زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. اب اقبال نے کہا کس کو ہے, دس از مور انٹرسٹنگ فار یو. اقبال کی نظم کا جو ٹائٹل ہے نا وہ ہے روح اردی آدم کا استقبال کرتی ہے. میرے پاس ہے, میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ جو نہ تو میں نے کاپی کر لی تھی آخری میں. اقبال کہتے ہیں روح اردی آدم کا استقبال کرتی ہے. روح اردی کہ زمین کی روح آدم کا استقبال کرتی ہے, اور آدم کو استقبال کر کے کیا کہتی ہے, کھول آنکھ زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ, اس جلوہ بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ, ایام جدائی کے ستم دیکھ, جفا دیکھ, بے تاب نہ ہو مار کے بیم و رجا دیکھ. یعنی کہ امید اور خوف ہے تیرے تصرف میں, یہ بادل یہ گھٹائیں, یہ گنبد افلاق یہ خاموش فضائیں, یہ کوہ یہ صحرا یہ سمندر یہ ہوائیں. تو اقبال بھی اس کو بتا رہے ہیں کہ اقبال نے کہتے ہیں کہ جب آدم اتر کے انہوں نے جو پہلی دیکھی, جو روح اردی نے استقبال کیا, تو وہ کہتی ہے ذرا دیکھ تو صحیح آنکھ اٹھا کے تو کدھر آیا ہے, اللہ کی صنائی تو دیکھ, اللہ کی قدرت تو دیکھ, اس سورج کو دیکھ جو تجھے انرجی دے رہا ہے, اس رات ہی کو دیکھ جو تجھے ڈھانپ رہی ہے, اور یہ جو بادل ہیں, جو واٹر سائیکل ہے, یہ جو افلاق ہیں, یہ فضائیں ہیں, یہ صحرا سمندر, ایوری تھنگ از فار یو. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں سخر علیکم الشمس والقمر, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مسخر کر دیا ہے انسان میں نے تیرے لیے یہ چاند بھی اور یہ سورج بھی, ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کر دی اور ایک پراپر سائیکل میں لگا دی. اس سائیکل کو بھی ہم آگے جا کے انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکس کریں گے, کیونکہ اس میں بہت ڈیٹیلز ہیں آگے. ابھی تو میں جسٹ ٹچ کرتا چلا جا رہا ہوں مختلف چیزیں اس کے سیکنڈ لیئر کے اندر. تو جب یہ انسان نے دیکھا, اس کو دیکھتے ہی ادراک ہوا, تو اس کے منہ سے فوراً نکلتا ہے, وہ کیا نکلتا ہے, پہلی بات اس کی نکلی کیا, الحمدللہ رب العالمین. اے اللہ تمام شکر تیرا, کیوں, تو رب العالمین, تو نے تمام جہانوں کو بنایا. اب اس میں بھی دیکھیں اچھا رب کیا ہے, رب کا ایک تعارف ہے پورا. اب یہاں پر تو بہت مختصراً اب دیکھ لے کہ رب کہتے ہیں پرورش کرنے والے کو, پالنے والے کو, لیکن اس کی پوری ایک کنوٹیشن ہے, یہ ایک لفظ نہیں ہے, یہ ایک پوری فلسفی ہے رب کا. ربوبیت کیا ہے, ربوبیت مانوی کیا ہے, نظام پرورش کیا ہے, عناصر حیات کیا ہے, بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے مے بی نیکسٹ لیکچر میں. جیسے اس کو ادراک ہوا تو اس نے کہا کہ اللہ تو نے بنایا تو کس قدر رحمان ہے, تو کس قدر رحیم بھی ایسا. اب یہ دو صفتیں دونوں رحم سے نکلی ہیں, لیکن دونوں کے اپنے اپنے معنی ہیں. رحمان کیا ہے, رحمان فولان کے وزن پہ جس کے اندر جوش پایا جاتا ہو. جوش سے مراد جس طرح سمندر نا, اس میں ایسے ٹھاٹے مارتا ہوا جوش ہے. اور رحیم جس کے اندر فعیل کے وزن پر, جس کے اندر دوام پایا جاتا ہو. بڑی لیمن میں ایگزامپل دیتا ہوں, چلیں آپ کو یہ والی بہت ہی لیمن ایگزامپل. وہ لیمن ایگزامپل کیا ہے, وہ لیمن ایگزامپل یہ ہے کہ اگر جس طرح سے کوئی انسان کوئی چیریٹی کرنا چاہے, اور وہ چیریٹی کرتے وقت اگر اس کے پاس وہ ڈیلی کے کچھ
مثال کے طور پر اس نے کہا کہ جی میں روز کے 1 لاکھ روپیہ فار ایگزامپل چیریٹی کروں گا، اور وہ ڈیلی کرتا ہے ٹل ڈیتھ، اور یہ کنٹینیوٹی ہے اس کے اس ایکشن میں، وہ کنٹینیوسلی یہ ایکٹ کر رہا ہے. تو یہ جو کنٹینیوس اس کا ایکٹ ہے نا، یہ اس کی صفت رحیمیت ہے. یہ تو رب کی رحم صفت ہے نا، میں بات کر رہا ہوں انسان کے حوالے سے. الرحیم تو صرف رب ہو سکتا ہے، تو یہ رحیم کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے. اچھا، اب ایک بندہ ہے جس کو جو جوش چڑھتا ہے نا، وہ ایک ہی دن میں 1 ارب روپیہ چیریٹی کر دیتا ہے. یہ اس کا جوش کا عالم ہے، وہ رحمان ہے. رب تعالیٰ کے ہاں دونوں خصوصیات بیک وقت موجود ہیں، کہ اس کے رحم کا مادہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح پرجوش بھی ہے، اور اس میں دوام بھی ہے، اس میں کنٹینیوٹی بھی ہے، وہ رکتا نہیں ہے. اس کا سیل رواں ہمیشہ کے لیے سے جاری ہے اور ہمیشہ کے لیے جاری. اور جب یہ انسان کو ادراک ہوا کہ اللہ تعالیٰ تو نے سارے جہانوں کو بنایا تو کس قدر رحم والا ہے، رحیم ہے، تو نے پرپز لیس تو نہیں بنایا. اب جب نے پرپز لیس نہیں بنایا، تو اس کا مطلب ہے کہ دیر ول بی اے ڈے وین آئی ول بی آڈیٹڈ. فوراً سے پہلے اس کا ادراک، اس کا شعور اس کو لے آیا کہ اللہ، اس کا مطلب ہے کسی دن تو اس کا حساب بھی لے گا، اور وہ بدلے کا دن آئے گا. جیسے ہی وہ بدلے کا دن آئے گا، انسان کو یہ ریفلیکشن اس کی ہوئی، تو ساتھ ہی وہ جھک گیا کہ اللہ میں تو بے بس ہوں، میں نے تو اپنا آپ ڈال دیا اللہ تیرے آگے، میں تو تیری عبادت کرتا ہوں بس. ایاک نعبدو اس میں بھی سمجھ لیں کہ اس میں بیسیکلی تو نعبدو کا ہوتا ہے یہ کہ تیری عبادت کرتا ہوں. یہاں پر جو اس کا مفعول ہے، جو ضمیر ہے، اس کو اٹھا کے پہلے لایا گیا، اس کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کیا گیا ہے، اور اس کو حسر کا مفہوم کہتے ہیں کہ باقاعدہ اس میں اللہ تعالیٰ نے شدت پیدا کی ہے، اس میں زور دیا گیا ہے. ایاک نعبدو صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں. اب فعل مضارع ہے نعبدو. فعل مضارع عربی میں آپ لوگوں میں سے اکثر جو گرامر جانتے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ عربی میں کوئی پریزنٹ ٹینس نہیں ہوتا. عربی میں فعل مضارع جہاں استعمال ہوتا ہے وہ پریزنٹ کا اور فیوچر دونوں کے معنی دیتا ہے، کیونکہ اصولی طور پر پریزنٹ ایگزسٹ نہیں کرتا، یا ماضی ہوتا ہے یا مستقبل ہوتا ہے. دا ٹائم آئی اسپوک، ٹھیک ہے، تو میں جب بول چکا ہوں تو وہ پیچھے ماضی رہ گیا. جب انسٹنٹینیس ٹائم ہے، یہ اس کی کوئی کلیئر ڈیفینیشن نہیں ہے فلسفیکلی بھی، تو وہ ٹائم کی جو ڈومین یا تو پیچھے ہے یا آگے، انسٹنٹینیس ٹائم ایگزسٹ نہیں کرتا. تو اس لیے عربی میں دو ہی جو ہے وہ فعل آتے ہیں، ماضی ہوگا یا مضارع. اب اس میں لیکن مضارع میں معنی دونوں کے آتے ہیں کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا. تو یا اللہ میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا. کیوں؟ یہ میری ریفلیکشن ہے، یہ میرے اس وجدان کی، میرے اس شعور کی، میرے اس ادراک کی، اس کلیئرٹی آف تھاٹ کی، جو اس سارے کے سارے ڈیڈکٹیو لاجک سے مجھے اللہ تعالیٰ تو نے دیا. میں اس کے فوراً بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ میں نے سر اپنا تیرے آگے ڈال دیا ہے. اور یہ عبادت کیا ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے. 2-3 چیزیں ہم نے بڑی ڈیٹیل میں دیکھنی ہے، رب کیا ہے، اللہ کیا ہے، عبادت کیا ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور دوسرا بے بسی کا اظہار کر دیا فوراً. یا اللہ بات تو ساری ٹھیک ہے، لیکن یا اللہ میں کروں گا کیسے، مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں تو مدد بھی تیرے سے ہی مانگوں گا. کیوں؟ کیونکہ مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں، میرا تو مدد کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں، میں تو تیری مدد پہ جی رہا ہوں، بس تیرا آسرا ہے مجھے، اور تیری مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں. اور یا اللہ جب تیری مدد مانگی، میں مدد مانگتے سب سے پہلے میں نے سوال کیا، میرے اللہ سیدھا رستہ دکھا دیں. اب سیدھا رستہ کیا ہے، میں آپ کو بڑے اگر آسان ترین الفاظ میں بتاؤں، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، 2 چیزیں پڑھی ہوں گی. پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ بی پہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ کے پاس 2 رستے ہوتے ہیں. ایک تو یہ اسٹریٹ پاتھ ہے جس کو آپ ڈسپلیسمنٹ کہتے ہیں، اور ایک یہ رستہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کہ جی یہ ڈسٹینس ہے آپ کا. تو یہ اللہ تعالیٰ سے آپ ڈسپلیسمنٹ مانگ رہے ہیں فزیکل لینگویج میں، اگر میں بات کروں فزکس میں، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے سیدھا رستہ دکھا جو مجھے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی پر پہنچا دے. پوائنٹ اے میرا ادراک ہے اس جگہ کا، زمین کا. پوائنٹ بی کیا ہے؟ میرا انجام ہے، میری آخرت ہے. یہ میرا پوائنٹ بی ہے، اس سے لے کر مجھے یہاں تک جانا ہے. اور اللہ تعالیٰ مجھے بالکل سیدھا راستہ دکھا دے، اور وہ راستہ بھی کون سا ہو، ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا جو تیرے غضب میں مبتلا ہوئے اور نہ وہ تیرے گمراہ ہوئے. اب یہ غضب میں کون مبتلا ہوئے، یہ بات مفسرین لکھتے ہیں یہ بنی اسرائیل میں سے یہود، اور گمراہ کون ہوئے، بنی اسرائیل میں سے نصارہ. اور اسی کے ساتھ سورہ بقرہ آگے آئے گی جو پورا کا پورا چیپٹر جو ایڈریس کرتا ہے بنی اسرائیل میں میجورٹی یہود کے ساتھ، اور پھر سورہ آل عمران اس سے اگلا چیپٹر جو ڈیل کرے گا نصارہ کے ساتھ، اس کا جواب آگے آ جائے گا. تو یہ اس کی لیئر نمبر 2 ہے جس میں کہ یہ آپ کے سوالات جو ہیں کچھ ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. اب اسی کے ساتھ کچھ چیزیں ہم فردر اور دیکھ لیتے ہیں، پھر میں آپ کو آگے
ٹھیک ہے. اچھا اب اسی سیکنڈ لیئر کے اندر اب آپ یہ دیکھیں کہ اب جو میں نے آپ کو بتایا تھا جو ادراک ہے انسان کا نا، یہ پہلا جو انسان کو ادراک ہو رہا ہے پہلی 3 آیات میں، جیسے اس کو ادراک ہوتا ہے الحمد للہ رب العالمین، یہ اس کی اللہ کی پہچان کی، اس کی معرفت ہے یہ الرحمن الرحیم، یا اللہ تو رحمان اور رحیم، اور مالک یوم الدین. اب یہ بڑا خوبصورتی کے ساتھ اس کا لاجیکلی اس کی ریزلٹ اس نے کیا نکالا، مجھے اللہ کی عبادت کرنی ہے. اب اللہ کی عبادت کا لاجیکل ریزلٹ کیا اس نے نکالا کہ مجھے اللہ تعالیٰ مدد بھی تیرے سے چاہیے، اور مدد مجھے کس لیے چاہیے، اس لیے چاہیے کہ میں تو بندہ مسکین ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. اب یہ بندے کا اور رب کا تعلق بھی بن گیا، یہ رب کا تعارف ہے اور یہاں بندہ اپنے لیے مانگ رہا ہے اور اس واو کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. بڑی خوبصورت السٹریشن ہے یہ، ڈاکٹر اسرار صاحب نے بنائی ہوئی ہے، یہ ان کی السٹریشن ہے یہ. اور اسی کے اوپر ایک بڑی خوبصورت وہ بھی ہے، حدیث بھی ہے، وہ میرا خیال ہے کہ آگے آ جائے گی. اچھا جی، چلیے میں اس پہ چلیں، اس میں وہ جو حدیث ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر بھی دیتا ہوں. اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا. ٹھیک ہے. اور ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تعالی، یعنی کہ حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نصفینی، عبدی نصفین، آدھا آدھا تقسیم کر لیا، ولی عبدی ما سال، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا. فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، اور جب میرا بندہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے جی، الحمد للہ رب العالمین، آگے میں ترجمہ بیان کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد کی. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا کی. جو بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی. اور اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے مابین مشترک ہے، اور میں نے اپنے بندے کو بخشا جو اس نے مانگا. تو اتنی خوبصورت حدیث قدسی ہے یہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ اس کا دوسرا لاجیکل کنیکشن. اب تیسری بات پہ ہم آتے ہیں، تیسری بات کی طرف. دیکھیں جو دین کا حاصل کیا ہے ہمارا دین کا حاصل سب سے پہلا یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی ذات کا پہلی بات ہے کہ ٹھیک ٹھیک تصور. اللہ کی ذات کا ٹھیک ٹھیک تصور سے کیا مراد ہے؟ کہ ہمیں معلوم ہو کہ رب ہے کون، اللہ ہے کون، وہ مجھ سے چاہتا کیا. اور دوسری بات، ہمیں ایگزیکٹ پتا ہو کہ ہمارا جو قانون قدرت ہے رب تعالیٰ کا، وہ قانون قدرت کیا ہے. دیکھیں ایک بات تو دیکھیں کہ فزیکلی ہم اس فزیکل ورلڈ میں ایگزسٹ کرتے ہیں نا، یہاں تو فزیکل لاز پریویل کرتے ہیں. فزیکل لاز کیسے پریویل کرتے ہیں کہ آگ ہے تو جلائے گی، کسی کو میں ماروں گا اسے چوٹ لگے گی. تو فزیکلی ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں. لیکن مورل لاز پریویل نہیں کرتے. کوئی جھوٹ بولتا ہے اسے تو کچھ نہیں ہوتا، کوئی کسی کا مال غصب کر لیتا ہے اور کسی کو پتہ نہیں لگنے دیتا، تو وہ بیچارہ تو اس کی نسلیں رل جاتی ہیں اور اس کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ تو عیاشی سے جی رہا ہے ظاہری طور. ٹھیک ہے. اور اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو قانون قدرت ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو پیئرس ہیں. ایک تو فزیکل پیئر جو یہاں پر ایز اٹ از امپلیمنٹڈ، لیکن جو مورل لاز کا جو قانون ہے نا، وہ آدھا امپلیمنٹڈ ہے یہاں اور آدھا اس کا حصہ ہے آخرت. یہ بڑی خوبصورت ایک لاجک ہے کہ ایک بڑی، مودودی صاحب نے بھی لاجک دی ہے یہ اسلامی تہذیب کے اصول مبادی میں. وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی نامکمل ہونے کے اوپر دلیل ہے یہ والی بات، کہ یہاں پر انسان کا جو مورل لاز ہیں وہ پریویل نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایک پیئر ہونا چاہیے جہاں مورل لاز کی بھی امپلیمنٹیشن ہو اور اس کا بھی ریزلٹ نکلے، تاکہ اس کی برائی کا جو جواب ہے برائی سے دیا جائے، اس کی بھلائی کا جواب بھلائی سے دیا جائے. انسان کے جو اعمال ہیں، جو اس کے افعال ہیں، جو اس کی نیکی ہیں، اور اس کا مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ اس کا مکمل بدلہ دیں. اور جب یہ بات آتی ہے اس قانون قدرت کی، جو قدرت ہمیں نظر آتا ہے، کیونکہ بیلنس تو ہمیں یہ نظر آتا ہے نا، یہ تو اس کائنات کے اندر تو مورل لاز میں بھی بیلنس ہونا چاہیے. اس پوری دیکھیں، اچھا یہ بیلنس کو بھی آپ سمجھ لیں، یہ بیلنس سے کیا مراد ہے. اس پوری کائنات کو اگر آپ دیکھیں، تصور کریں، تو یہ بیلنس پر قائم ہے نا. یہ بیلنس نہ ہوتے کیا کائنات رک سکتی ہے؟ میں چلے سولر سسٹم سے ہی لے لیں، سورج کو لے لیں، اس کے پلانٹس کو لے لیں،
प्लैनेट्स के जितने मून्स हैं उनको ले लें, फिर इस सोलर सिस्टम को इटसेल्फ आप पूरी गैलेक्सी को ले लें, मिल्की वे को ले लें, कितने इसमें सोलर सिस्टम है वी डोंट इवन नो, कितने बिलियन लाइट ईयर्स के ऊपर है, 1+ बिलियन लाइट ईयर्स के ऊपर ये गैलेक्सी है, और इसमें कितने सोलर सिस्टम्स हैं उसकी मुझे एग्जैक्ट काउंट में ख्याल है किसी मालूम भी नहीं होगा इनको, मैंने अभी अगर कोई एस्टिमेट हो रहा है तो मुझे याद नहीं है। फिर इसी सोलर सिस्टम के साथ ये गैलेक्सी, गैलेक्सी के बाद जब ये जो बने क्लस्टर बनेगा, क्लस्टर के बाद ये सुपर क्लस्टर बनेगा, सुपर क्लस्टर के बाद ये वर्गो क्लस्टर्स बनेगा, और ये कितनी इसकी आगे बढ़ती चली जाएगी, लेकिन ये सारा का सारा बैलेंस है, कशिश शक्ल के ऊपर, ग्रेविटी के ऊपर है, ये ना हो तो बैलेंस कायम ही नहीं रह सकता। इसी तरह हर चीज के ऊपर बैलेंस, आसमान और जमीन का एक बैलेंस है, नजर आ रहा है, इस जमीन में पानी का एक बैलेंस है, हवा का एक बैलेंस है, हर चीज एक बैलेंस में चल रही है। तो अल्लाह ताला की जो बनाई भी है सारी की सारी सन्नाई है, सारी कुदरत एक बैलेंस के ऊपर है। अब ये बैलेंस आउट हो जाए तो ये कायनात तबाह हो जाए। अच्छा, अब ये जब बैलेंस पाया जाता है तो ये मोरल लॉज में भी बैलेंस प्रिवेल करना चाहिए, तो वो प्रिवेल नहीं कर रहा, तो उसके लिए फिर डेफिनेट दलील है कि हयात बाद ममात, के इंसान के मरने के बाद एक जिंदगी है, कि इंसान की मौत आरजी है, कि इंसान का, और दूसरी इसके ऊपर दलील ये कि जब मैं कहता हूँ मैं, तो ये मैं कहाँ जाता है मेरे मरने के बाद, ये मेरा शऊर किधर जाता है, मेरा कॉन्शियस किधर चला जाता है जिसको मैं करता फिरता हूँ। तो इसका मतलब फॉर श्योर ये दलालत करती है कि ये इनकम्प्लीट वर्ड है, और ये इतनी बैलेंस्ड वर्ड है कि इनकम्प्लीट हो नहीं सकती, और ये इनकम्प्लीट हो नहीं सकती तो इसका बैलेंस इस चीज के ऊपर दलालत करता है कि इसका एक पेयर है जो कभी ना कभी मुकम्मल होगा, और इसके लिए फिर इंसान को हिदायत की जरूरत है। अब पहली चीज अल्लाह का जो तसव्वुर है ये इदराक है उसका, और जो कानून कुदरत जब उसने पहचान लिया और उसके बाद अपने अमाल ठीक कर लिए, क्योंकि उसे पता लग गया कि ही विल बी ऑडिटेड वन डे, ये उसका तर्ज अमल है, और साथ ही जो अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा के दुआ मांग रहा है ये उसकी इल्तिजा है, ये फितरत की पुकार है, और यही सूरह फातिहा की खसूसियत है। फिर दूसरा एक और पॉइंट समझ लें कि फिलोसफिकली भी 3 क्वेश्चंस हैं बुनियादी तौर पर जो हर इंसान चाहता है कि उसके एड्रेस हो। वो क्वेश्चंस क्या है? वो क्वेश्चंस हैं कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैंने कहाँ जाना है, और मेरा यहाँ आने का मकसद क्या है। ये 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये फिलोसफी बेसिकली इन 3 क्वेश्चंस के साथ एड्रेस करती है। अब जस्ट एक्सट्रैक्ट दिस डिवाइन गाइडेंस, तो मुझे बताएं कि ये पॉइंट ए, जिसे मैं कह रहा था ना, मैंने कहा था शुरू में पॉइंट ए और पॉइंट बी हम डिस्कस करेंगे, तो मुझे बताएं कि हम क्या पॉइंट ए और पॉइंट बी डिस्कस कर सकते हैं। चले मैं सूरह फातिहा पे वापस आता हूँ, ठीक है। ये पॉइंट ए मैंने जो बात की थी, ये पॉइंट बी मेरा जहां मैंने जाना है, ठीक है, जहां तक पहुंचते हैं, और पॉइंट सी मेरे आने का मकसद क्या है। ये फिलोसफी इन 3 चीजों से आपकी बहस करती है। अब मुझे इदराक ही नहीं है कि मैं आया कहाँ से हूं, तो मैं पॉइंट बी का फैसला कैसे करूंगा? मैं तो परप्लेक्स ही रहूंगा ना सारी जिंदगी। मेरा तो, मैं चाहे जितना मर्जी सोच लूं, मैं तो पहुंच नहीं सकता जब तक कि मैं अपनी अकल, अपने शऊर, अपने इदराक को इस डिवाइन गाइडेंस के ताबे ना कर दूं। ये मेरे लिए वो सुपर नेचुरल सोर्स ऑफ नॉलेज है जो मुझे डिवाइन गाइडेंस देता है, मुझे मेरे मेरे पर्पस के बारे में बताता है। ओके, अगर कायनात की हर चीज पर्पसफुल है तो हाउ कम आई कैन बी अ पर्पसलेस एंटिटी? मैं नहीं हो सकता पर्पसलेस। अगर मेरा पर्पस है तो वो मुझे मालूम होना चाहिए, और वो मुझे मालूम करने के लिए ये सारी की सारी जो दुआ है, ये दुआ है कह ले कि ये आपके सामने है। ये पर्सपेक्टिव है पूरा का पूरा उसका, कि या अल्लाह मैंने पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है, और पॉइंट ए का इदराक तूने मुझे दे दिया, और इसका एक पॉइंट तो ये कि तूने डिवाइड गाइडेंस के थ्रू दिया, और एक वो डिवाइड गाइडेंस है जो मेरे अंदर भी मौजूद है। मेरे अंदर एक हिदायत वजदानी भी मेरी बेसिक इंस्टिंक्ट्स में भी मौजूद है। वो कैसे है उसको भी थोड़ा सा देखेंगे हम आगे चल के इंशाअल्लाह ताला। लेकिन उस डिवाइन गाइडेंस के साथ साथ उसके ऊपर नूर अला नूर ही हुआ कि ये डिवाइन गाइडेंस या अल्लाह तूने पैगंबरों की सूरत में भेजी, जो तेरी किताब लेकर आए। उसने मुझे बताया कि मेरा ओरिजिन कहाँ से है, मैं कहाँ से आया हूँ, और मैं जहां से आया हूँ, तेरे पास से आया हूँ, तो मेरा रिटर्न भी उधर ही है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह तेरी तरफ से ही हैं, तेरी तरफ जाना है। ये 2 पॉइंट्स हैं जिनके दरमियान इंसान हैंगिंग है। अब वो जो हैंगिंग एंटिटी है बीच में, उसके लिए जो पॉइंट ए टू पॉइंट बी का ट्रेवल है ना, उसके लिए सारी की सारी ये सूरह मुबारक है जो उस पे मांग रहा है, या अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दे दे, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, मुझे सीधा रास्ता दे दे जो मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ले जाए और मुझे कनेक्ट कर दे या अल्लाह ताला। उसके लिए मैं तेरे से हिदायत मांग रहा हूँ। उसके लिए मेरी रिफ्लेक्शन क्या है? इबादत और इस्तानत है। उसके लिए मुझे रास्ता कौन से लोगों का चाहिए? वो उन लोगों का जिन पर तेरा इनाम होता है, ना कि उन लोगों का जो तेरे गजब में मुब्तला हुए, और ना ही वो जो कि गुमराह हुए।
تو یہ اس میں ان وے کہ یہ ایک اس کی دوسری لیئر ہے. ٹھیک ہے, اب ادھر سے ہم اس کی تیسری لیئر پہ انشاءاللہ تعالی چلتے ہیں. ثقیل تو نہیں ہو رہا جی؟ میں تھوڑا سا ذرا مجھے لگ رہا ہے کہ اگر تھوڑا سا, کیونکہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے جا رہے ہیں فلاسفیکلی. آئی ہوپ کہ یو آر ود می. اینی کوشچن سو فار؟ بس ہم اس کو اگلے 10 منٹ میں انشاءاللہ تعالی آج کا اس کو وائنڈ اپ کریں گے. سورہ فاتحہ پہ انشاءاللہ ایک لیکچر اور ہوگا, اور اگر ہم چلیں تو یہ 2 لیکچر بھی اور ہو سکتے ہیں, لیکن ہم کوشش کریں گے اگلے لیکچر میں اس کو وائنڈ اپ کریں. آئی واز مینٹلی پریپیئرڈ کہ ایک لیکچر میں نہیں ہو سکتی. اس کے اوپر 7 گھنٹے کی ورک شاپس بھی ہوتی ہیں, میں نے دیکھی. ٹھیک ہے, اینی کوشچن جی سو فار؟ اگر کوئی کوشچن, کوئی کنفیوژن, اینی تھنگ, اینی کلیئرٹی نیڈڈ, اور یو آر ود می سو فار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں بات کر لی تھی. کیا مجھ سے اسکپ ہو گیا؟ نہیں, میں نے خود نہیں کی, کسی وجہ سے نہیں کی. اچھا ہم ٹھیک کریں ہے. گے لفظ بائی اوکے لفظ, ہم کریں گے نا اس کو, پھر ہم کریں گے. جی. اور ایک سوال میرا پہلے ہی تھا, میں نے ہینڈ ریز کیا تھا. یہ جب ہم سیرت کی بات کر رہے تھے تو اس میں جی غار ہرا میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے تو میں نے جو ہے کسی سیرہ میں یہ بھی پڑھا ہے کہ عبد المطلب جو ہے وہ بھی جایا کرتے تھے وہاں پر اسی طریقے سے. تو اس کے بارے میں ذرا آپ بتا دیں گے. نہیں, مجھے میری انفارمیشن میں نہیں, میں نے عبد المطلب کا نہیں پڑھا ہوا. لیکن ایک بات فار شور ہے کہ یہ بات ہم سیرہ کے اپنے جو ہمارے پچھلے سیشنز چل رہے تھے, 4 سیشنز, اس میں بڑی ہم نے ڈیٹیل میں پڑھی تھی کہ جو قریش کے سردار تھے یہ عام لوگ نہیں تھے. دے ور ہائیلی انٹلیکچوئل آف دیئر ٹائم. تو اگر عبد المطلب جاتے ہوں, مجھے نہیں معلوم, میری مطالعے کی حد تک میں نے نہیں پڑھا اس کو. آپ مجھے ریفرنس بھیج دیجیے گا, میں اس کو پھر دیکھ لوں گا, پھر میں دیکھ کے کچھ بتا سکتا ہوں. ابھی ٹاپ آف مائنڈ مجھے نہیں معلوم اس کا. ٹھیک ہے جی. جی جی جزاک اللہ. اچھا, اب ہم اس کو آگے بڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کی. اچھا, اب سورہ فاتحہ کے کچھ اسلوب ہم نے دیکھے. ٹھیک ہے, جس میں ہمارے سامنے ایک سب سے پہلی چیز جو آئی وہ آیا ادراک. ادراک کیا تھا کہ رب تعالیٰ کی جو صفات ہیں, ربوبیت, الحمدللہ رب العالمین, رحمت, الرحمن الرحیم, اور اس کی پھر عدالت, کہ وہ ایک دن اس کی عدالت قائم ہوگی. یہ اس کے 3 جو ٹرمینالوجیز ہیں جو اس سے نکلتی ہیں, ربوبیت, رحمت اور عدالت. یہ ادراک ہے انسان کا نا, یہ شعوری ادراک ہے. یہ اس نتیجے پر پہنچا ہے وہ اس ڈیڈکٹیو لاجک اپلائی کرتے ہوئے ساری کی ساری چیز سے. اور اسی کے ساتھ اس کا طرز عمل جب ڈیفائن ہوا, جو میں نے بتایا بھی آپ کو, کہ فوراً کہا اس نے کہ یا اللہ تعالیٰ ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ عبادت اور استعانت, یہ طرز عمل ہے انسان کا نا, ادراک اور طرز عمل. تیسرا, انسان کی فوراً التجا, رب کے آگے دعا, اہدنا الصراط المستقیم, یہ اس کی التجا ہے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح سے یہ تینوں چیزیں دیکھیں تو ایک آداب دعا کہ اللہ تعالیٰ کا ادراک, اور ایک استحقاق دعا کہ ایک طرز عمل, آپ کی ریفلیکشن, اور ایک پھر باقاعدہ دعا التجا کی صورت میں. میں نے پورا نہیں لکھا, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب اسی کے ساتھ ایک اور چیز سمجھیے کہ اس صورت کا حالانکہ اسلوب تو بڑا سادہ, بڑا سمپل, بہت ہی ایک آسان ترین زبان, لیکن یہی چیز قدرت کا خاصہ ہے. مجھے بتائیں کبھی آپ لوگوں میں سے کسی کو اتفاق ہوا اس سمندر کے کنارے کھڑے ہونے کا؟ ٹھیک ہے, سمندر کی ہیبت, اس کی لہریں آ رہی ہوں, لیکن کیا وہ لہریں, کیا وہ اس کی بڑائی کے اوپر استدلال کرتی ہیں؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ سمندر آ کے بتا رہا ہو کہ میں بہت بڑا ہوں, کہ چیخ چیخ کر اعلان کر رہا ہوں, وہ گلمس دیتا ہے ایک بس. تو اسی طرح سے ہر چیز کے اندر نہیں, کہ کہتے ہیں نا کہ اس کے اندر ایک سمندر کو آپ کو معلوم ہے کہ یہ سمندر ہے اور اس کے اندر کتنا بڑا ہے. اسی طرح یہ انتہائی سادہ ہے سورہ, لیکن اس کے اندر ایک سمندر ہے. اور بیسیکلی جو انسان کی جو بیسک انسٹنکٹس ہوتی ہے نا, وہ کرتی بھی کیا ہے کہ انسان کی انر سیلف جو ہے اس کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. اب اس کو کنیکٹ کرنا ہے اس نے آؤٹر ورلڈ سے, لیکن اس کو آؤٹر ورلڈ کا پوائنٹ اے پوائنٹ بی مل ہی نہیں رہا, وہ کرے گا کیا؟ اب یہ بیسیکلی کنیکشن ہے اس کے ایک انر سیلف کا اس آؤٹر ورلڈ کے ساتھ جو رب تعالیٰ نے بنائی ہے. اور وہ آؤٹر ورلڈ کون سی ہے؟ وہ آؤٹر ورلڈ وہ اس کی فزیکل ورلڈ نہیں ہے, وہ آؤٹر ورلڈ اس کی میٹا فزیکل ورلڈ ہے, جو کہ اس کی پیدائش اول سے لے کر اس کی پیدائش دوم تک چلتی ہے سائنس کے.
میری بات سمجھ گئے ہوں گے؟ پیدائش اول کہاں ہے انسان کی؟ اصل پیدائش اس کی وہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کے بعد انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا کن فیکون سے، ٹھیک ہے؟ اور کیا کہا انسان نے اس وقت؟ کیا وعدہ لیا تھا؟ الست بربکم، کیا کہا تھا انسان نے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تو کیا انسان کا جواب تھا نا، الست بربکم قالوا بلا، یا اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کیا تم اپنے رب پر وعدہ کرتے ہو؟ الست بربکم، پھر رب کے اوپر وعدہ کرتے ہو تو قالوا بلا، ہاں کیوں نہیں، یہ ہمارا وعدہ ہے جو رب تعالیٰ سے کیا۔ اور اسی طرح سے یہ پیدائش اول ہے انسان کی اصل میں، جو انسان کی وجدانی، جو شعوری، اس کی اصل میں اس کی جو روحانی پیدائش ہے، روحانی برت ہے، جو انسان کا اصل وجود ہے۔ بیسیکلی یہ ساری کی سارا جو ایڈریس ہو رہا ہے نا، اس کے اصل وجود سے ہو رہا ہے، جو اس کا انر سیلف ہے، جو اس کو کنیکٹ کیا جا رہا ہے پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ بی تک، جو میں ابھی بتا رہا تھا، جو آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں انسان۔ اور اس کے لیے فوراً سے پہلے اور جو اس کی انر سیلف تھا، اس نے کنیکٹ کیا اس کو، کیونکہ یہ انتہائی سادہ زبان میں اللہ تعالیٰ نے اس کو گائیڈنس دے دی۔ اور یہی سوال جیسا میں نے بتایا فلسفیکلی بھی آپ کے سامنے، ٹھیک ہے؟ اب یہ جب چیزیں انسان کو حاصل ہو گئیں، جب اس کو پتہ لگ گیا اس کو کہ اس کی ادراک کیا ہے، اس کا طرز عمل کیا ہے، اس کی التجا کیا ہے، تو سب سے پہلی چیز پھر جو آتی ہے انسان کے آگے، وہ کیا آتی ہے؟ وہ آتا ہے رب کا تعارف، ٹھیک ہے جی؟ اور اس تعارف کے لیے ہم دوبارہ سے ٹھیک ہے، اچھا میں اس کو تھوڑا سا وہ لے جاؤں ان کی بات کے اوپر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے اوپر۔ اس کو تعوذ ہے بیسیکلی، تو آپ کو پتہ ہی ہوگا قرآن حکیم جب بھی ہم شروع کرتے ہیں پڑھنا، تعوذ ہم نے پڑھنا ہے، اعوذ باللہ کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان سے، جو شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اچھا اس میں بھی ایک چیز، بلکہ میں بات چھڑی گئی ہے تو میں اس کو ڈسکس کر ہی لیتا ہوں، وہ یہ کہ جو سورہ بسم اللہ ہے نا، وہ سوری، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس میں ایک لفظ محذوف ہے۔ اب محذوف لفظ کیا ہوتا ہے یہ بھی ایک گرامیٹیکلی آپ کو بتانا پڑے گا۔ اس میں ایک لفظ ہے ابتدائی، میری ابتدا، کیونکہ گرامیٹیکلی یہ اس کا جو اس میں ان کی، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، عربی میں بعض اوقات جملوں میں کچھ چیزیں محذوف خیال کی جاتی ہیں کہ یہ چیز یہاں پر ہونی چاہیے تھی، اور اللہ تعالیٰ اس کو نہیں لاتے، وہ رب تعالیٰ کا کلام ہے، رب تعالیٰ کو پتہ ہے۔ تو ابتدائی، میری ابتدا ہے کس سے؟ جو کہتے ہیں نا شروع اللہ کے نام سے، تو بسم اللہ میں شروع اللہ، شروع کا لفظ نہیں ہے، تو ترجمہ کرتے وقت اس کا خیال رکھا جاتا ہے شروع اللہ کے نام کے ساتھ، جو کون ہے؟ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ تو اس لیے میں نے اس کو زیادہ وضاحت نہیں کی تھی کہ رحمان کی اور رحیم کی وضاحت اور اللہ کی وضاحت ساری کی ساری یہاں پر آ جانی ہے آگے جب ہم چلنا لگے اب آگے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بس تعوذ، اور پھر اس کے بعد بسم اللہ، اور بسم اللہ کی بڑی برکات ہے، یہ آپ کو پتہ ہی ہے، ہم ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، اور الحمدللہ بھی آپ کو پتہ ہوگا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، یہ ہمارا وہ ترانہ ہے، وہ الفاظ ہیں جو جنت میں پڑھنے ہیں، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا۔ کیا تھا آگے؟ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، کہ تمام تعریف تمام شکر اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت دی، بے شک اگر وہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہرگز ہدایت پانے والوں میں سے نہ ہو سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نعرہ جو ہے وہ یہ اسٹیٹمنٹ ان جنتیوں کی جو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے، ربنا اجعلنا منہم، تو یہ ان کا کلام ہے، ان کے الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کوٹ کیے ہیں قرآن میں، اور یہ ہوگا کسی دن۔ اور الحمد کے ساتھ آپ دیکھیں ساری دعائیں آپ کے الحمد سے شروع ہوتے ہیں، الحمدللہ الذی، کیا ہے وہ سونے کی جو دعا ہے آپ کی، وہ بھی سوری اٹھنے کی دعا اسی سے شروع ہوتی ہے، پھر کھانے کے بعد کی دعا الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے، اور بے تحاشا دعائیں آپ کی جو الحمدللہ سے شروع ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے رب العالمین، رب سے آپ کو پتہ ہے کتنی دعائیں آپ کی شروع ہوتی ہیں۔ ربنا کے اوپر تو باقاعدہ بک ہے ایک پبلش ہوئی ہوئی، ربنا سے جو دعائیں شروع ہوتی ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا ظلمنا انفسنا، ٹھیک ہے؟ یہ ساری دعائیں جو آپ پڑھتے ہیں، تو یہ ساری کی ساری کسی وجہ سے شروع ہوتی ہیں۔ تو ان میں سے سب سے پہلا لفظ جو ہے ہمارے پاس وہ تو آ رہا ہے الحمد۔ اب ہم الحمد کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی ٹائم بتائیے گا عبداللہ بھائی، ہم ٹائم مکمل تو نہیں کر چکے ہیں؟ جی عامر بھائی، اٹس آلریڈی 10:40 ناؤ۔ اوکے بس ٹھیک ہے، ہم اس کو صرف الحمد اور اللہ کا ذکر کر کے ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ پہلی بات جو جی الحمد میں ہے نا، اس کے میرا معنی، میرا جی میرا مقصد ابھی یہ تھا، یہ جاننا تھا کہ یہ جو تعوذ اور یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ہی مطلب انہوں نے ہی مینشن کیا ہوا ہے۔
جی 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 بسم اللہ دیکھیں جو طاووس کا تو الفاظ حدیث میں بھی مل جاتے ہیں ہمیں. بسم اللہ کے الفاظ تو قرآن میں شامل ہے نا، سورہ نمل میں شامل ہے. اور ایک روایت کے مطابق آیت بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ بھی ہے، یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. میں اس بحث میں گیا نہیں. اس کی ہاں آیات وہی ٹوٹل میرا سات ہی وہی ہیں. جاننے کچھ کا مقصد تھا. جی جی کچھ قرآن اس میں جو آتی ہے ڈیویشن آتی ہے وہ اس کے کوفہ کے قاری حضرات اور دوسرے بخل کہاں کے ذہن میں نہیں آ رہا، ان کے درمیان آتی ہے. لیکن اس سے فرق نہیں واضح ہوتا، کیونکہ بسم اللہ دونوں ہی پڑھتے ہیں، ہمیشہ پڑھی جاتی ہے اس سے پہلے. اس میں فرق صرف یہ ہے کہ آیت بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے یا نہیں ہے. جو اس کو شامل کرتے ہیں وہ آخری دو آیات اکٹھی پڑھتے ہیں، جو اس کو شامل نہیں کرتے وہ آخری دو آیات کو الگ الگ کر لیتے ہیں، دو جملوں کو. تو یہ اس مطلب کا یہ فرق ہے. لیکن ان چیزوں لوگوں سے نے لگایا ہے یا اللہ تعالیٰ کی نہیں طرف نہیں سے دیکھیں ہے؟ یار، دیکھیں یہ چیزیں نا کبھی بھی ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اس طرح کے اختلافات بہت سارے ہیں. میں بڑے بڑے اختلاف بیان کروں تو شاید آپ کے پاؤں ہل جائیں، میں اس کی بات نہیں کروں گا اس کے اوپر. لیکن یہ وہ اختلاف ہیں جن سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. دیکھیں جو بھی یہ اختلاف رکھتا ہے یہ قرہ حضرات کا فرق ہے، جو قرآکاری حضرات پڑھتے ہیں. اگر وہ پڑھتے وقت دونوں نے بسم اللہ پڑھنی ہے تو اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. اگر ایک رائے رکھتا ہے دوسرا دوسری رائے رکھتا ہے، اس سے قطعاً کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. تو ڈونٹ یو ایور تھنک کہ یہ وہ غلط ہے یہ وہ صحیح ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جناب ایک وقت میں ہمیشہ ایک ہی ٹھیک ہوگا، ایسا نہیں ہوتا. یہ آرا ہے اور یہ آرا ہمیشہ سے رہی ہے، اور ہمیشہ ان آرا کا احترام کیا ہے. کبھی کسی نے ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے نہیں لگائے. یہ آج کل کا اسلوب ہے ہمارا، ورنہ آج سے پہلے کبھی بھی اسلاف میں اسکالرز میں یہ روش کبھی بھی نہیں پائی جاتی. میں اسی لیے وہ چیزیں جو اختلافی ہیں میں بیان نہیں کی میں نے، ورنہ تو آمین کا مسئلہ بھی آ جائے گا اس میں، اور پھر سری اور جہری کا مسئلہ بھی آ جائے گا. ایک مسئلہ تھوڑی ہے اس میں. لیکن اس میں اچھا اچھا. ہمیں اپنے دل کشائش کرنے چاہیے، اپنے ان اعتقادات کو تھوڑا سا گنجائش دینی چاہیے کہ اگر کوئی بھی کر رکھا ہے اس کے پاس ایک روایت ہوتی ہے، ایک دلیل ہوتی ہے جس پہ بات ہو رہی ہے. آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ میری دلیل مضبوط ہے اس کی دلیل سے زیادہ، یا یہ راجے ہے وہ راجے نہیں ہے. دیٹس the maximum thing, not more than that. You جی cannot go چھوڑ beyond دیا. than that. رہنے دیتے اس بات کو. میں ایکچولی مجھے نہیں پتا تھا کہ اس میں بھی اختلاف ہے. اٹس اوکے. جی ٹھیک ہے چل ٹھیک ہے. بہرحال خیر اینی ویز بسم اللہ پڑھنی تو ہے آپ نے، تو آپ نے پڑھنی ہے، یعنی کہ جس بھی آپ روایت پہ جائیں گے تو فرق نہیں واقع ہوتا اس سے. ٹھیک ہے جزاک اللہ. اچھا اب ہم جو بات میں صرف آخری رکھ کے دو چیزوں پہ کرنے جا رہا ہوں. پہلی بات یہ کہ جو ہم جو ہے نا حمدہ، یہ اس کے معنی ویسے تو جمیل کے ہیں، یعنی کہ اچھی صفتیں بیان کرنے کی، اچھی صفتیں. اور کل تعریف جب حمد میں آتے دو معنی آتے ہیں، کل تعریف اور کل شکر، دو چیزیں. اچھا اب تعریف کیا ہے؟ تعریف تو اس لیے کہ خوبی اور کمال ہے کس میں؟ اللہ میں. اب جو کچھ آپ کو آنکھوں سے نظر آتا ہے جو حقیقت تو یہ نہیں ہے، حقیقت تو اس کے پیچھے ہے، وہ خالق ہے جس کی اثر نہیں ہے. تو جب آپ اس کو دیکھیں گے، جب کسی خوبصورت چیز کی تعریف کرتے ہیں تو اس چیز کی تعریف ہوتی ہے اس کو بنانے والے کی ہوتی ہے، ظاہری بات ہے اس کے بنانے والے کی ہوتی ہے، کیونکہ وہ سب کا صرف اللہ کے ساتھ ہے، وہ تمام صفات و کمالات سے متصف بھی ہے. اور جب حسن موجود ہے تو نگاہ عشق کیوں نہ ہو؟ جب اللہ کے ہاں اس قدر خوبصورتی پائی جاتی ہے تو وہ آنکھ کیوں نہ اللہ تعالیٰ عطا کرے جو اس کی خوبصورتی بیان کرے؟ کیوں نہ بیان ہو؟ تو کیوں آنکھ خاموش رہے؟ یہی عشق حقیقی ہے، اور اسی سے اس کی ابتدا کی گئی. کیونکہ رب کے ادراک میں سب سے پہلا ایلیمنٹ اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورتی کا رکھا ہے. اب یہ وہ رب ہے جس سے ہمارا تعارف اللہ تعالیٰ اپنا ایسے کروا رہے ہیں. اور ہم کس رب کو جانتے ہیں؟ مجھے اب اسٹل ریمبر، مجھے وہ الفاظ وہ ڈرتے ہوں کوٹ کرتے ہوئے کو پکڑ نہ لے. ممتاز مفتی کی کتاب ہے علی پور کا ایلی، خیر وہ اردو ادب سے تعلق اس کے چھوڑیں، اس میں کچھ اور بھی فضولیات ہیں. لیکن اینی ویز اس نے بڑی صحیح ایک بات کی ہے. وہ کہتا ہے کہ بچپن میں میرا تعارف رب کے ساتھ، یعنی کہ اللہ کے ساتھ میرا تعارف یہ تھا کہ ایک اونچا لمبا سارا اجڑ قسم کا، معذرت کے ساتھ میں کوٹ کر رہا ہوں، کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں، میں بڑے الفاظ نہیں احتیاط سے استعمال کر رہا ہوں، لیکن صرف ایک بچے کی زبانی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم جو کانسیپٹ دیتے ہیں اللہ کا اس حوالے سے. وہ کہتا ہے کہ بچپن میں میرا تعارف اللہ کے ساتھ یہ تھا کہ ایک اونچا لمبا چوڑا اجڑ دیہاتی ہے جس نے تہمت پہنی ہوئی ہے اور ہاتھ میں بڑا سارا ڈنڈا لے کے پھر رہا ہے وہ، اور جو بندہ نظر آتا ہے اس کو وہ رکھ کے مار دیتا ہے اس کو. ایک کہتے جی میرا تو یہ کانسیپٹ تھا بچپن میں. اور جسٹ امیجن وٹ کانسیپٹ وی آر انجیکٹنگ ٹو آور کڈس. میں صرف اس ریفرنس میں بات کر رہا ہوں. تو یو نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل اینڈ کوشس کہ وٹ کائنڈ آف کانسیپٹ یو آر گیونگ ٹو اللہ. وہ اس اللہ کا کانسیپٹ دے رہی ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب شروع کی ہے، جو الحمد سے بیان کرتا ہے، یا اس مین میڈ کانسیپٹ کا جو آپ نے اپنے لیے کریٹ کر لیا ہے؟ یہ بات بڑی اہم ہے. تو حمد کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایک حسن، ایک تعریف. اور پھر دوسری بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جس کے اندر حسن ہوتا ہے تو تعریف بھی اسی کی ہوتی ہے. اور پھر
تمام کا تمام شکر بھی اسی کا ہوتا ہے، کیوں؟ دینے والی ذات وہ ہے، اور تمام تعریف تمام شکر تو پھر کس ذات اقدس کا بنا؟ قدرتی طور پر پھر آپ نے کیا نتیجہ نکالا؟ کس کی ہے؟ للہ، کس کی؟ اللہ کی۔ اب اللہ کون ہے؟ اب اللہ کے بس آخری بات اس پہ ختم کرتے ہیں۔ اب پہلی بات تو تھوڑا سا اس کو سنٹیکس وائز سمجھ لیں کہ لفظ جو اللہ ہے اس کے اوپر مختلف روایات پائی جاتی ہیں۔ وہ روایات کیا ہیں کہ اللہ کا لفظ کہاں سے نکلا؟ ٹھیک ہے، اس میں جو بات ایک ہے کہ اس کا جو مادہ ہے الہ سے ہے۔ اب یہی والا جو الہ ہے یہ مختلف جو پرانی سامی سیمیٹک لینگویجز جسے آپ کہتے ہیں، جس طرح عبرانی ہے، سریانی ہے، عربی ہے، آرامی ہے، ان میں یہ روٹ ورڈ پایا جاتا ہے الہ کا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بالکل ایسی ذات جو عقل کے سے ماورا ہو، مطلب حیران کر دے عقل کو اور ادراک کو، کہ انسان کی عقل اور اس کا تخیل اور ادراک اس تک پہنچ نہ سکے، الہ اس کو کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ لام تملیک الف لام کا اضافہ ہو کے الہ، یعنی کہ یہ بن گیا، اللہ بن گیا۔ اور یہ اس کی پھر دوسری آتی ہے کہ اس سے یہ بنتا ہے کہ یہ اس میں مشتق ہے، یعنی کہ یہ ڈرائیو کیا گیا، ڈریون ہے فرام الہ۔ لیکن دوسرا کانسیپٹ یہ کہ اللہ کا لفظ ڈریون نہیں ہے، اس میں جامد ہے کہ یہ ایڈز اٹ سیلف اللہ ہے، اور یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اور جب اللہ کا ذاتی نام کے بعد جو باقی آ رہے ہیں نا سارے، رحمان ہے، رحیم ہے، ودود ہے، شکور ہے، یہ سارے اس کے صفاتی نام ہیں، اور یہ سارے کے سارے پلگ ان ہو جاتے ہیں اللہ کے ساتھ، اور یہ سب مل کر اس اللہ تعالیٰ کو ممتاز کرتے ہیں، کیونکہ باقی تو ساری صفتیں، مثال کے طور جب آپ رحمان کہیں گے ایک صفت آپ کے ذہن میں آئے گی، لیکن جب آپ اللہ کہیں گے تو آپ کے سامنے اس کی تمام صفات بھی آئیں گی۔ اللہ وہ جو رحمان ہے، رحیم ہے، ودود ہے، شکور ہے، عزیز ہے، غفار ہے، جبار ہے، وہ پھر آپ جسٹ نیم اٹ، وہ پھر ساری کی ساری آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا بھی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے ہیں تمام خوبصورت نام، بس چاہیے کہ انہی کے ساتھ اس کو پکارو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی جب ادراک ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں، جیسے ہی معرفت ملی، معرفت حق ملی، تو پھر اللہ کہتے ہیں اللہ دین، یہ وہ لوگ ہیں، اللہ دین یذکرون اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیاما وقعودا، کھڑے اور بیٹھے، وعلی جنوبہم، اپنے پہلوؤں پر، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور فکر کرتے ہیں، کس پہ غور و فکر کرتے ہیں؟ کس میں؟ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں۔ تو یہ انسان کا ایک وہ وجدان ہے، یہ وہ اس کا ادراک ہے، یہ وہ اس کا شعور ہے، یہ اس کی وہ کلیئرٹی آف تھاٹ ہے، یہ اس کا رب سے تعلق ہے، یہ رب کا انٹروڈکشن ہے، جو رائٹ اوے ایک ایسے رب سے شروع ہو رہا ہے جو کہ تمام کے تمام، جس کے اوپر حسن، جس کے اوپر تمام کی تمام خوبصورتی کے ساتھ متصف ہے، انتہا درجے کی تمام تعریفیں، تمام شکر، تمام کا تمام ثنا رب تعالیٰ کے لیے۔ اور اس کے بعد پھر اس کی آگے شروع ہوگی رب العالمین سے، اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ رب کی ایک بہت بڑی، جس طرح میں نے بتایا بھی کہ ربوبیت کیا ہے، ربوبیت وجودی کیا ہے، اس کے بعد اس کی جو ہدایت کیا ہے، عالمین کیا، مطلب اس کی پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ ڈیٹیل دیکھیں گے تھوڑی سی۔ آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں جی، ٹائم تھوڑا سا میں 8 منٹ اوپر چلا گیا ہوں، سوری اباؤٹ دیٹ، بٹ لائک سو فار اف دیر آر اینی کوسچنس مور دین ویلکم۔ جی بالکل، اب ہم کوشچن اوپن کر رہے ہیں جی۔ عبداللہ بھائی، صفوان بھائی، اوور ٹو یو۔ جی جزاک اللہ خیر عامر بھائی۔ جی کسی کا کوئی کوشچنز ہیں تو پلیز آپ لوگ انمیوٹ کریں 1 بائی 1۔ میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر ہمارا ٹائم سیٹ ہے نا آپ لوگوں کا 9:30 بجے کا، تو آپ 9:30 ہی سٹارٹ کریں، تاکہ ان لوگوں کو پتا ہے کہ ہم نے آنا ہے، 9:30 آنا ہے، تو ہمارا یہ سیشن شروع ہو جایا کرے گا، تاکہ ہم 15-20 منٹ انتظار نہ کریں۔ اسی وجہ سے یہ بیچارے تھوڑا ٹائم سے اوپر ہو گئے ہیں، کیونکہ ہم نے شروع لیٹ کیا تھا۔ بس یہ کہنا تھا۔ جی جی بہتر، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ جی اینی کوسچنس، اینی ریمارکس؟ ویسے سبحان جی اللہ، اللہ تعالیٰ ماشاء اللہ ٹائم کا تو پتہ ہی نہیں چلا، اور بھی سننے کے لیے مطلب تیار ہیں۔ جی ایک کوشچن ہے میرے ذہن میں۔ جی جی اچھا، ایک سوشل میڈیا پہ ایک ویسے میں نے گروپ جوائن کیا تھا، تو اس میں ایک جی چیز پہ بحث ہو رہی تھی کہ قرآن کے اندر ایک آیات ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، جی یعنی جی آج جی کے دن ہم نے پورا قرآن آپ پہ مکمل کر دیا۔ جی جی تو ہر چیز کے حوالے سے مطلب قرآن کے اندر ہر چیز کا ذکر ہے، تو حجۃ الوداع پہ نازل ہوئی ہے۔ جی جی جی،
تو اس میں یہ بحث ہو رہی تھی کہ بھئی ہر چیز فار ایگزامپل نماز پڑھنی ہے یا کوئی بھی چیز ہے تو قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے، تو ہمیں حدیث کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو میرے ذہن میں ایک کوشچن آیا کہ بھئی فار جی ایگزامپل جیسا بھی وضو کا طریقہ ہے یا نماز ہے، ہاں کافی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جی جو ڈیٹیل میں ہمیں نہیں ملتی قرآن سے. تو اس چیز کو کیسے آپ ریلیٹ کرتے، مطلب میرا یہ ہے کہ کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں ہم حدیث کے ساتھ قرآن کو؟ جی جی پیارے بھائی، آپ نے خود ہی تو بڑا پرفیکٹ اس کا جواب خود ہی دے دیا. آپ نے انہیں کہنا تھا اچھا ٹھیک ہے نہ کرو، پھر نماز پڑھ کے دکھا دو مجھے. جی تو کیونکہ میں تو چونکہ عالم دین نہیں ہوں تو اس وجہ سے میں وہ ہم مزید بھی نہیں ہے گہرائی میں سر، وہ ہم بھی نہیں ہے، لیکن دس جی از سم تھنگ ویری آبویس نا. یہ بیسیکلی ایک فتنہ ہے پورا کا پورا انکار حدیث کا. تو اس پہ جو کانسیپٹ کام کرتا ہے وہ یہی کام کرتا ہے کہ جو حدیث جو تھیں وہ اپنے وقت تک کے لیے تھیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات معاذ اللہ دے ٹریٹ ہم ایز اے، سوری ٹو سے لفظ بڑے مشکل ہیں، ایز اے پوسٹ ماسٹر، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ وہ ان کا کام تھا کتاب دے کے ہمیں چلیں گے. that's what he was about to do. that was his total mission. بس that's all. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایز این انسٹیٹیوٹ، ایز آئیڈیالوجی، ایز اے لیونگ لیجنڈ، ایز این ایگزامپلری ہمارے سامنے اس کو وہ تسلیم نہیں کرتے. تو ایک بہت بڑی گمراہی ہے. ہمیشہ سے آپ کو پتہ ہے، آپ اس کو تھوڑا سا بھی اسٹڈی کریں گے تو یہ کوئی روش جو تھی یہ تو نہ اسلاف نے قبول کی اور نہ کوئی پہلی دفعہ یہ مسئلہ اٹھا ہے، ہمیشہ سے اٹھتا چلا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں زیادہ تر جو کہ معتزلہ سائڈ سے بلونگ کرتے ہیں، جو کہ عقلی اسلوب اختیار کرتے ہیں اور زیادہ تر اپنے عقل سے چیزوں کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بہرحال سمپل ایز دیٹ جو آپ نے جواب دیا ہے، اس کا بہت بڑا جواب یہی ملتا ہے کہ وہ اگر وہ اس کے لیے انہیں جیفر کرنا پڑتا ہے صرف، اگر وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے بغیر اس کے حدیث کے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے، کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کئی 100 دفعہ حکم دیا قرآن حکیم میں، تو پھر باقی کام کیسے کریں گے؟ تو سمپل سا جواب اس کا یہی ہے. جزاک اللہ. جی تو فہیم بھائی اس کا بھی جو ہے نا جواب قرآن ہی نے ہمیں بتایا ہوا ہے، اتباع محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. تو جب ہم اتباع کو مزید ڈیپ ڈگنگ کریں گے تو اس میں ہمیں یہی ملے گا کہ سنت اور حدیث میں ہمیں جانا ہی پڑے گا. تو یہی ہے کل حال. اصل میں نے تو جتنے بھی مطلب پاکستان میں جتنے بھی فرقے ہیں، ویسے تو میرا اپنا کوئی فرقہ نہیں ہے، لیکن میرے ساتھ یعنی کہ میں تھوڑا شاک ہو گیا کہ مطلب ایسا بھی کوئی نعوذ باللہ کوئی ایسا فرقہ ہے جو بالکل اس چیز سے انکاری ہے. تو ان کے کوشچن کچھ ایسے تھے کہ میں آنسر نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میرے پاس تو اتنا نالج نہیں ہے. تو پھر میں نے کہا کہ چلو جی اس میں دیکھیے نہیں سورۃ بہرحال تغابن کی آیت ہے، سورۃ تغابن کی آیت ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. تو اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ملٹیپل ٹائمز کتاب آتے ہیں. اطیعوا اللہ ہے تو پھر اطیعوا الرسول بھی تو قرآن ہی ہمیں کہہ رہا ہے نا کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اتباع کرو. تو وہ ہم کہاں سے کریں گے جب تک ہم ان کے جو معمولات تھے وہ احادیث سے اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ تھا اس کو ہم وچر پڑھیں گے نہیں. یہ تو قرآن ہمیں کہہ رہا ہے نا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. تو اگر ہم نہیں حدیث کا بہن، اس کی انکار بھی وہ تعویل کرتے ہیں، اس کی بھی جی وہ تعویل کر دیتے ہیں کہ یہ جی اس وقت تک کے لیے تھا جب تک رسول تھے. یہ سمپل آنسر دے کے سائڈ پر ہو جاتے ہیں. ان کے بڑے چالاک، مجھے پتا ہے، میں واسطہ پڑھتا رہا، مجھے آئی نو دیم. وہ جو سمپل جواب ہے نا جو دیا ہے وہ کیپ اٹ ویری اسٹریٹ اینڈ سمپل، وہ بہتر ہے ان کے لیے. ادر دین یہ چیزیں تو بڑی کلیئر ہے نا، اس پہ تو انہوں نے اور بھی کام کھولے ہوئے. لیکن اور بھی قرآن سے بہت سارے مقامات اور بھی ہیں جہاں سے یہ ملتا ہے، لیکن اس کی سب کی تعویلیں لے کر آ جاتے ہیں. اچھا لیکن سر، اس ایک سوال ہی کا جواب کوشچن ہے نہیں ہے کہ کہ ایک یہ نماز جو تو پڑھ نہیں سکتے. جی سر، یہ جو مخصوص اچھا میری طبقہ ہے ایک مطلب میری ایک ریکویسٹ ہے، جی میری ایک ریکویسٹ ہے، ہم نہ جی ڈیویٹ ہو جائیں گے، اس کوشچن کو پینڈ کر لیں، آخر میں لے آئیں گے ان چیزوں کو. ٹھیک پہلے ہے. اس کے اوپر سورہ فاتحہ کے اوپر اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے، کوئی کمنٹ ہے، کوئی اف دے وانٹ ٹو نو مور کیسے ہے کیا ہے، تو جسٹ لیٹ می نو. کیونکہ جس طریقے سے آج ہم گئے ہیں یہ آپ کو ملے گا کہیں سے مشکل ہی کسی طرح سے، جس طرح سے چیزوں کو کنیکٹ کیا گیا، کیونکہ بہت سارے ریفرنسز سے چیزیں نکالی ہوئی ہیں. تو ایک ڈفرینٹ فلسفی پہ اور ایک ڈفرینٹ نہج پہ میں کوشش کی ہے لے کے جانے کی صرف فاتحہ کو، اس حوالے سے. جی اینی آبزرویشن، عرفان بھائی میسج اینی میں کوشچن؟ کوئی کوشچن ہے تو وہ آپ بتائیں، اگر یا کوئی اور ساتھی میسیجز میں کوئی کوشچن دیکھ رہا ہے. نہیں ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا کور کیا، اور جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی اس کا پارٹ 2 بھی کریں گے تو انشاءاللہ باقی ریسٹ آف دا کویسچن ول بی آنسرڈ
in that part next Monday. So mashallah, I think जी everybody. इंशाल्लाह। यार बस ये आखिरी सवाल का जो हमने डाला था, उस साहब का जिक्र जिन्होंने थाउजेंड्स ऑफ माइल कवर किए थे, इसको पेंड कर लें अगले तक के लिए, टाइम क्योंकि ऊपर हो गया, फिर हम इसको पेंड कर लेते हैं। क्या ख्याल अब्दुल्ला भाई? ये सही है इंशाल्लाह। ये नहीं, कर इंशाल्लाह मीर लेंगे, मोहम्मद हम साहब लोग का। मीटिंग सीरीज भी करके चलेगी आए मीटिंग। इंशाल्लाह। तो इसमें जो है ना आप हजरात जरूर शिरकत करें। ये एवरी मंडे को हुआ करेगी शाम 9:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। ये सीरीज है इंशाल्लाह, पूरी चलेगी। इसकी प्ले लिस्ट भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। तो अगर कोई चीज़ रह जाती है हमसे टाइम की किल्लत की वजह से, तो वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर कर लेंगे। आमिर भाई, इंशाल्लाह। आमिर भाई एक लेकिन फिर भी क्वेश्चन है कि इसकी जो सूरह फातिहा की जो डेप्थ है ना, तो इस पे कोई भी ये नहीं कह सकता कि हम सब कुछ कवर कर लेंगे। जी जी। अच्छा, एक क्वेश्चन है आमिर भाई के अस्सलाम वालेकुम, प्लीज रिलेशन टाइम एक बार फिर से मेंशन कर दें। जी इंशाल्लाह 9:30 बजे एवरी मंडे, और टाइम हम 9:30 से 5 मिनट ऊपर 9:35 पे शुरू कर लेते हैं। नो नो, आज भी हम लोगों ने मेरा ख्याल है थोड़ा सा टाइमिंग शायद और 9:40 हो गए थे आज। आयात ये लेकिन वो सही तवज्जो दिलाई है सिस्टर ने। हम 9:35 से इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम के 9:30 से क्वेश्चंस लेते हैं, 9:35 पे हम शुरू कर लेते हैं। वी ट्राई टू फॉलो द टाइम, कि हमारी पूरी कोशिश होती है हम 11 बजे तक वाइंड अप करते हैं इंक्लूडिंग क्वेश्चंस। और ये भी जानना था कि हम पूरा कुरान का ही कंप्लीट मुतालबा करने वाले हैं ना? मुताला करने इरादा वाले। तो यही है, ये मुताला इरादा तो यही है, बाकी जो रब को मंजूर हुआ इंशाल्लाह। अच्छा। और दूसरा जो अब्दुल्ला भाई ने सवाल किया था, वो ऑर्डर रेवलेशन पूछा था कि कुरान पाक किस तरतील में नाज़िल हुआ, वो क्वेश्चन था। कौन सा अब्दुल्ला भाई, क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन यही है कि प्लीज रिलेशन टाइम एक बार फिर से मेंशन कर दें। इसका सूरह फातिहा का? जी सूरह फातिहा 5वीं सूरह है ना, पहली 5 सूरतों में नाजिल हुई, और पहली सूरह मुबारक थी जो पूरी नाजिल हुई। इसके अलावा मैंने बताया था कि जो पहली वही है वो तो हमें पता है, सूरह अलक की इब्तदाई आयात इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, और उसके बाद जो तीसरी है वो सूरह मुदस्सिर की, या अय्युहल मुदस्सिर कुम फअंज़िर रब्बक फकब्बिर। और फिर कुछ रवायात में बाकी दो जो हैं वो कुछ में सूरह मुज़म्मिल की आयात, और सूरह नून वल कलम की आयात, या कुछ के रवायात में सूरह दुहा और सूरह अल-नशरा ये थी। लेकिन ये इम्पोर्टेंट, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट दो बातें जो मैंने उसको स्टार्ट में कही थी कि सूरह फातिहा के नज़ूल के साथ दो बातें बड़ी अहम है सीरा टाइमलाइन के मुताबिक। एक तो ये कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो भी थॉट प्रोसेस था उसकी मुकम्मल गाइडेंस या उसका मुकम्मल एक खाका, स्केच, स्केलेटन रब ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया, नंबर एक। नंबर दो, इसी के साथ दावत का आगाज हो गया फौरन से पहले, राइट अवे, इन इब्तदाई आयात पर। इसी पे देख लें कि सूरह मुज़म्मिल को देख लें, अगर वो इब्तदाई सूरह है, उसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं ना, उसके आखिरी जो दूसरा रुकू है, जेंस के पूरा है, लेकिन उसका मफहूम ये है, अल्लाह ताला कहते हैं कि वताइफतु मिनल लज़ीना मा, के अल्लाह ताला आप सुलुसु मिनल लैली क्या है वो, कि आप खड़े होइए 2/3 रात, 1/3 रात या 2/3 रात, और चाहिए कि लोगों में से एक ग्रोह भी आपके साथ हो। वताइफतु मिनल लज़ीना मा, यानी कि सूरह रात की नमाज का हुक्म दिया जा रहा है, और इब्तदाई और चंद सूरतें, चंद आयात हैं, सूरतें भी क्या है कि सूरह चंद आयात हैं, और वही कॉन्टिन्यूसली पढ़ी जा रही हैं, और साथ ही उसकी दावत भी चल रही है। इसका मतलब कुछ लोग भी शामिल हो चुके हैं, जो जो लोग शामिल होते जा रहे हैं साथ साथ फौरन से पहले उसको कनेक्ट किया जा रहा है। तो ये दो तीन चीजें राइट अवे शुरू हो गई। असल चीज इसको समझने की है कि अल्लाह से तारुफ होते ही, जैसे ही रब ताला का तारुफ हुआ, उसका इदराक हुआ, उसको फौरन तर्ज अमल में ढाला गया, और साथ ही दावत का काम शुरू हो गया। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, और एक इंतहाई पावरफुल ताल्लुक है। रब ताला का तारुफ है जिसका कुछ हिस्सा हमने देखा है, कुछ हिस्सा हम आगे देखेंगे कि किस कदर हसीन है रब ताला का तारुफ, जो कि जहां से शुरू हो रहा है, हम से शुरू होता है, और जिसमें कि एक इंतहाई रहमत का ज़हूर है रब ताला का, और इत्तदाल है, जिसमें हम बात भी कर रहे थे। जी एनी अदर क्वेश्चन प्लीज। ठीक है, मेरे ख्याल है अब्दुल्ला भाई, लेट्स वाइंड इट अप। 11 बज गए हैं वैसे भी,
ٹھیک ہے، ریکویسٹ آپ لوگوں سے یہی ہے کہ جی آپ لوگ کنٹینیوٹی کے ساتھ آئیے گا، اپنی نوٹس ساتھ نوٹ بک اور قرآن مجید لے کر بیٹھیں، اور پھر انشاءاللہ تعالی اللہ کی توفیق سے آپ لوگ اس کو کیسکیٹ بھی کیجیے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے عبداللہ، پہ مجھے اجازت دیں پھر. جی جی انشاءاللہ دعا ٹھیک کروا ہے دیں. جی، جزاکم اللہ خیر. جزاک سبحانک اللہ اللہم خیر. وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی سسٹر کا کوئی کوشچن تھا تو آپ پوچھ سکتے ہیں. بھائی میں نے صرف سوری اتنی ہی ریکویسٹ کرنی تھی کہ اس کی ریکارڈنگ جلد شیئر کر دیجیے گا، میرا شروع والا پارٹ مس ہو گیا تھا. جی جی ضرور انشاءاللہ. آپ IW گروپ میں ہیں؟ جی میں سارے گروپس میں ہی ہوں. ٹھیک ہے تو IW کون سا والے؟ انفارمیشن وارفیئر جو گروپ ہے. میں EI کی گروپ میں ہوں. ٹھیک ہے EI سے نو پرابلم. آپ صفوان بھائی سے انشاءاللہ ان ٹچ میں رہیں. صفوان بھائی اس کی پلے لسٹ جو ہے نا آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے. اس سے پہلے بھی ہمارے کچھ سیشنز ہوئے ہیں، ان کی پلے لسٹس بھی ہیں، تو وہ ساری آپ کو انشاءاللہ ملتی رہیں گی وہاں پر. بہت شکریہ. ونس اور ٹوائس اے منتھ ہم لوگ وہاں پر شیئر کرتے رہتے ہیں گروپس میں پلے لسٹ وغیرہ بھی، اور اکثر آپ دیکھیں گے تو گروپ میں جو ڈسکرپشن ہے وہاں پر پڑی ہوئی ہیں، تو وہاں سے بھی انشاءاللہ آپ کو ملتی رہیں گی. اچھا بھائی، میرا کوشچن یہ ہے کہ اس گروپ میں مطلب کوئی بھی شامل ہو سکتا ہے، ایسی کچھ ریسٹرکشن وغیرہ تو نہیں ہے نا؟ نہیں سو فار ایسی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ اگر آپ آئیں گے، کیونکہ یہاں پر جی جی جو ہے نا وہ انٹلیکچوئلز ہیں، تو ایک تو یہ ہے کہ بس تھوڑا سا رولز ریگولیشن کا خیال کریں، کیونکہ ہماری جی 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 ہیں گروپس میں، تو جی جی اس جی کا جی بہت ہمیں خاص خیال رکھنا پڑے گا. تو اختلاف رائے ضرور ہے، لیکن احترام سیکھنا ہم نے بہت ضروری ہے. یہ ایک بنیادی جی جی چیز ہے بالکل. مسلمان کے لیے. جی تو جی جی اختلاف تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہو جاتا ہے. علماء کے اندر بھی اختلاف ہے، بلکہ ایک قول ہے کہ اختلاف العلماء رحمتن. جی 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 وہاں جی کا جو اختلاف نہیں، ویسے مطلب میرے کچھ دوست ہیں انڈینس، تو کافی انٹرسٹیڈ ہیں تفسیر گروپ میں نا، جی تو جی کافی مطلب نزدیک ہے، تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کو مطلب اس گروپ کے اندر اگر ایڈ ہو سکتے ہیں تو. جی ضرور انشاءاللہ. IW میں جو ہے نا باقی بھی انشاءاللہ کافی حد تک ریسرچ وغیرہ کے کام بھی ہو رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک سائیکل چل رہا ہے، اور یہ بھی اسی کا ایک پارٹ ہے کہ منڈے والے دن جو ہے یہ سیشن ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے. اس سے پہلے بھی ہمارے دین و مذہب کے بہت اچھے لیکچرز ہوئے ہیں، وہ بھی بہت اہم فائدہ مند ہے انشاءاللہ. اس کو بھی آپ لوگ گو تھرو کریں، اس سے بھی کافی حد تک. اچھا، ایک کوشچن میرے ذہن میں ہے کہ یہ سارا سلسلہ کیسے، مطلب کس نے ارینج کیا، کوئی اس کی کاسٹ وغیرہ ہے، یا مطلب کیا ترتیب ہے؟ اس میں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ہم کچھ اسٹوڈنٹس ہیں، ہم نے مل کر ہی جو ہے نا بس ایک کاوش کرنے کی کوشش کی تھی. بس یہی صحیح صحیح. کہ ہم اسٹوڈنٹس کی مل کر ہی. چلیں جزاک اللہ. اچھا گروپ میں ویسے میں نے جوائن تو کر لیا ہے، شاید میں کوشش کر رہا ہوں، تو اس کا لنک وغیرہ بھیج دیجیے گا وہ ابھی تاکہ ہر. آپ چیٹ میں دیکھیں، صفوان ہاشمی نے ابھی ہی گروپ شیئر کیا ہے، تو آپ اس کو جوائن کر لیں وہاں سے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ یہ اسی جزاک اللہ. زوم کے چیٹ کے اندر ہے. صحیح ہو گیا صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کسی کا کوئی کوشچن ہے، کسی کا کوئی کمنٹ؟ انفارمیشن وارفیئر جو گروپ ہے وہ بیسکلی EI اور CT کے اسٹوڈنٹس کے اوپر کنسسٹ کرتا ہے، لیکن یہ ہم نے پبلک کر دیا کیونکہ CT اور EI کے جو گروپس ہیں اس میں صرف اور صرف ہم نے آفیشیل اسٹوڈنٹس کو رکھا ہوا ہے، تاکہ اس میں باہر سے کچھ نہ آئے، اور ان کو دے شوڈ بی ریلیٹڈ ٹو اونلی CT اینڈ EI، تاکہ ہم وہاں پہ اس چیز پہ کام کر سکیں. لیکن ضرورت تھی کہ اس چیز کو آگے لے کے چلا جائے، اور ویژن بھی تھا، جس ویژن کی وجہ سے ہم لوگ اکٹھے ہیں. تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ انفارمیشن وارفیئر کے گروپ کو جو ہے نا سبب بنایا، اور دیکھیں انشاءاللہ آپ ساتھ چلنا شروع ہوئے ہیں. ڈفرینٹ طریقوں سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چیزوں کو ایڈریس کیا جائے، تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. آمین آمین یا رب العالمین. سو فار آئی تھنک یہاں تک کسی کا کوشچن ہے تو سمی آپ کا مائک ان میوٹ ہے. کوشچن ہے آپ کا؟ شبنم جی، فہیم احمد. اچھا، ایک کوشچن میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ دین کے اندر ہمارے اندر جو سستی ہے، جیسے فار ایگزامپل
اسپیشلی مردوں کے لیے ٹائم پہ نماز نہیں پڑھنا، تو اس کے لیے کوئی مطلب کوئی ایڈوائس وغیرہ، کوئی لائف لرن کوئی لیسن ہوتا ہے کسی کا، تو اگر کوئی شیئر کر سکتا ہے؟ یہ جس طرح ابھی عامر بھائی نے بتایا ہے نا، الحمد للہ جی رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو یہ جو تین ہے نا ایکچولی آیات، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی پکچر تو اوبیسلی نہیں بن سکتی ہے، لیس کمثلہ شیء، لیکن یہ ایک آپ کو وہ تخیل میں لے کر چلے جاتا ہے. یہ ایک آپ اگر پکچر بنانا چاہیں گے، کیونکہ انسانی دماغ جو ہے وہ پکچر لینگویج میں بات کر رہا ہوتا ہے نا ہمیشہ، تو جی جی pictures تو کوئی آتی ہیں، لیکن اللہ کی صفت یہ ہے کہ اگر اللہ کا تصور بھی نہیں کر سکتا، وہ کوئی پکچر اس کی بن ہی نہیں سکتی ہے. ٹھیک ہے، لیس کمثلہ شیء کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شبیہ نہیں ہے اس کی، کوئی جو ہے نا ہمارے ذہن بھی اس کی تصویر نہیں بنا سکتا. لیکن اوور آل فلوسافیکل ٹرم میں بات کر رہا ہوں کہ پکچر کلیئر ہوگی تب جا کر آپ کو ایک کنسپٹ سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے، اب جی اللہ تعالیٰ کا جی جی ڈر جو ہے یا اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر، جب تک یہ آپ کے ذہن پہ سوار نہیں ہوگا، اس وقت تک جو ہے نا انسان کے یہاں پھر یہ کوتاہیاں تو ہو ہی جاتی ہیں. سستی اس کو کہتے ہیں، کمزور ایمان اس کو کہتے ہیں. جی جی تو جی 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 صحابہ کے یہاں اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہی پکچر ہی تو اللہ کے نبی نے کلیئر کروائی تھی. بلکہ آپ قرآن کا جب تعارف پڑھیں گے نا، آگے چل کر انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے اس کو، تو قرآن نے جی جی اپنا ہی تعارف بہت اچھے انداز میں عربی زبان کے اندر ہی، قرآن ہی کے اندر اپنا تعارف کروایا ہوا ہے. وہ ہے کہ اب اوبیسلی قرآن کا اگر آپ نے تعارف جاننا ہے نا کہ یہ کیا ہے، تو خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تنزیل من رب العالمین. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا ہے. کس کی طرف سے اتارا گیا ہے؟ تو یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے. اب اوبیسلی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب خود تو آتا نہیں ہے، تو یہ کیسے آیا ہے زمین کے اوپر؟ تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے آگے فرما رہے ہیں کہ نزل بہ روح الامین، یہ روح الامین جو ہے اس کو لے کر آیا ہے. تو کہاں پہ لے کر آیا ہے؟ علی قلبک، اللہ کے نبی کے دل کے اوپر لے کر آیا ہے. یہ باقی کتابوں کی طرح نہیں ہے کہ وہ لکھا ہوا اترا تھا. تو اب یہ سوال بنتا ہے کہ پھر یہ آیا کیوں ہوا؟ واٹس دا پرپس؟ تو پرپس آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں لتکون من المنذرین. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو بتا سکے، آپ کو ڈرا سکے، اور آپ کو سمت وہ پکچر کلیئر کروا سکے. آج کی گرامر میں اس کو ترجمہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو وہ پکچر صحیح ہوتی ہے نا، ایک ڈیسٹینیشن جو ہوتی ہے، وہ آپ کو جب تک کلیئر نہیں ہوگی، لتکون من المنذرین، جب آپ نہیں ہوں گے تب تک یہ چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی رہیں گی، چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہوتی رہیں گی. اس کی عام فہم مثال آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر جب ایک ایس ایچ او کے سامنے آپ کا ہو جائے، ٹھیک ہے، ایک آدمی خام خواہ بات کر رہا ہے، کوئی ایسی کر رہا ہے، تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. دی مومنٹ پولیس والا یا وردی والا ہمارے سامنے آتا ہے، ہمارا ایک دم جو ہے نا کورٹیزول ٹریگر ہو جاتا ہے، اور ایک اور ہی ہمارا دماغ کھل جاتا ہے. ایک عجیب سی وحشت سی ایک ڈر خوف سا پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ ابھی ہمیں پکچر کلیئر ہو گئی ہے کہ اب ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے بندہ کون ہے. اب جو جی ہے جی ہم اس جی کے سامنے اوٹ پٹانگ نہیں مار سکتے. پہلے جب تک ہمیں کنسپٹ کلیئر نہیں تھا کہ یہ بندہ کون ہے، تو بندہ اوٹ پٹانگ مارتا رہتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ کیا ہو جاتا تھا اچانک ایک سیکنڈ میں کیا بات ہو گئی تھی کہ جو اس نے وردی پہن کر آیا، تو ابھی ہمارے سارے جو ہے نا خوف ڈر جو ہے نا وہ ابھر کر سامنے آ گیا. تو وہ یہی تھا کہ پکچر کلیئر ہوئی ہے. اب جب آپ یہ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی قرآن یہی بتا رہا ہے کہ لتکون من المنذرین، کہ یہ ڈرانے والوں کے لیے ہی جو ہے نا، ڈرنے والوں کے لیے ہے یہ، تاکہ آپ کو ڈرا سکیں، آپ کو آخرت کے جہنم کا جو عذاب ہے اس سے ڈرایا جا سکے، تاکہ آپ کو پکچرز کلیئر ہوں. پھر آگے سوال بنتا ہے کہ یہ بھائی کون سی زبان میں تھا؟ اتنی بڑی چیز اگر آ رہی ہے تو یہ کون سی زبان میں ہے؟ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بلسان عربی مبین. تو یہ ایک قرآن کا بہت خوبصورت تعارف ہے جو آپ کو قرآن ہی کے اندر مل جائے گا، اور کمپلیٹ ڈیفینیشن بھی ہے. تو آپ وہاں سے آپ کو جو ہے نا کنسیپٹ کافی حد تک کلیئر ہو جائیں گے. باقی یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا جو ہے علم ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کا ذات جو ہے وہ لافانی ذات ہے، ٹھیک ہے، ابدی ذات ہے. تو اللہ تعالیٰ کا علم بھی جو ہے نا ابدی ہے. ٹھیک ہے، اس میں جتنا بھی آپ گہرا غوطہ لگاتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے علوم کو کھولتا جائے گا، اور آپ کی مرضی ہے، آپ جتنا لینا چاہیں آپ لے سکتے ہیں. یہ علیکم ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے اوپر احسان کیا امت محمد کے اوپر کہ علیکم کر دیا اس دین کے معاملے کو. تو اب یہ علیکم سے آپ جتنا مرضی اٹھا لیں. ٹھیک ہے، یہاں تک. اور یہاں میں ایک بات کرنی چاہوں گی کہ عمل بہت ضروری ہے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ رستے کھولے ہیں، اس کے اوپر عمل بھی کیجیے گا. عمل کے بغیر علم کچھ نہیں ہوتا. بالکل ایسا ہی ہے. میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ نماز کے لیے جو سستی ہے نا، وہ عبداللہ بھائی نے بہت خوبصورت طریقے سے ڈیفائن کر دیا ہے. بس اس کو سمپل سا انداز لیں کہ انسان
جو ہے وہ نماز نہ 3 وجہ سے پڑھتا ہے. ایک رسمن عادت پڑ جاتی ہے اس کو. ایک اس کا بلیو ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ اللہ ہے اور دین اسلام حق ہے. اور موسٹلی یہ چیزیں ہمیں کہاں سے آتی ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے. کہ جو کہتے ہیں نا کہ وی کین ڈینائی پیپل کین ڈینائی اللہ لیکن نو باڈی کین ڈینائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین پتا ہوتا ہے ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو وہ ایک لاجیکل سی بات بنتی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اس نے یہ حکم وہ آکی ساری باتیں بتائی ہیں تو اٹ شوڈ بی رائٹ. اور اگر ہم نے نماز نہیں پڑھی تو اٹس کائنڈ آف اے رسپانسبلٹی اور ہماری پھر پکڑ بھی ہوگی. اور جو تیسری اور جو سب سے خوبصورت وجہ ہے نا وہ ہے اللہ تعالیٰ سے محبت. تو یہ چیزیں ساری جو ہے نا وہ پھر ہر کسی کا اپنا اپنا پروسیس ہوتا ہے اور وہ اس پروسیس سے گزرتا ہے اور اس نے اس چیزوں کے اوپر اوور کم کرنا ہوتا ہے. سب سے پہلے یہ کہ آپ ماحول میں جڑیں. ایسا ماحول ہو آپ کے ارد گرد جہاں پہ آپ کے دوست احباب جو ہے نا وہ نماز کی پابندی کرتے ہوں. تو ایک ردم بنتا ہے. جس طرح آپ گھر میں بے شک جم کی پوری اکوپمنٹ لے کے رکھ لیں, ٹریڈ مل لے کے رکھ لیں, لیکن آپ گھر میں وہ ایک نہیں بنا سکتے اپنی روٹین جب تک آپ ایک ماحول میں نہیں جاتے. آپ کو جم میں جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو دوسروں سے ایک انرجی ملتی ہے اور تقویت ملتی ہے. تو اسی طرح اپنے ارد گرد اپنے دوستوں میں ایسے احباب پیدا دیکھیں جو ہوں, ان کے ساتھ رہیں تاکہ آپ کی ایک جو ہے نا وہ بنے. باقی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ذمہ صرف کوشش ہے. ہم نے سچی نیت سے سچے دل سے کوشش کرنی ہے. باقی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی پیدا کرنی ہے. ہمارے دلوں کو موڑنا, ہمارے دلوں کو نرم کرنا, ہمارے اندر جذبہ بھرنا, وہ سارا اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا وہ ہمارے لیے کام ہے. تو سب سے پہلے نیت اچھی ہو اور جذبہ ہو پلس ماحول ہو. تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا کیا پتا ایک شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو اور ایک شخص جو ہے نا وہ اپنے اوپر یعنی کہ ایک اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر کے جا رہا ہے نا ایک قسم کا بندہ. تو جب وہ جا رہا ہو تو اس کے اوپر اس کی زیادہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بات پسند آ رہی ہو. سو وی کی ناٹ سے اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. لیکن بات یہ ہے کہ کوشش ہمارے ہاتھ میں ہے اور اچھا سر, اس میں ریوارڈ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, سوری ٹو انٹرپٹ یو, کہ میں نے یہ چیز پریکٹیکلی دیکھی ہے کہ جیسے آپ مطلب آپ نے بھی ایکسپلین کیا کہ جب آپ دیندار لوگوں کے زیادہ قریب ہوتے ہو تو آٹومیٹک آپ کے اندر ان چیزوں کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, جیسے قرآن کو پڑھنا, نماز کو باقاعدگی سے. تو میری بیسیکلی کوشش یہ تھی کہ کوئی واٹس ایپ کے اندر یا مطلب کوئی ایسا گروپ ملے کہ جس کے اندر ڈیلی کچھ چیزیں دین کے بارے میں ڈسکس ہوں, بندہ موٹیویٹ ہو, تو بندے کا جو عمل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ تقویت اختیار کرتا جائے, مطلب بڑھتا جائے, تاکہ دین کا شعور بھی آتا جائے بندے کے اندر اور ایک بندے کو جو ایک اسپرٹ ملتا ہے نا کچھ کرنے کا تو بندے کے اندر, تاکہ وہ سب چیزیں آتی رہیں. تو اس طرح کا کوئی اسلامی گروپ ہو یا کوئی اس طرح کا کوئی اگر کوئی لنک ہے آپ کے نہیں پاس. یار, آپ چاہے جتنی مرضی ہے سوشل میڈیا کو جوائن کر لیں, جتنے مرضی ہے دن میں اچھے پوسٹ پر سن لیں, جتنے مرضی ہے سیشنز اٹینڈ کر لیں, لیکن ایک جو فزیکل میٹ اپ, فزیکل ایمبینس ہوتی ہے نا, اٹ کی ناٹ ریپلیس اینی تھنگ. یہ تو جو سوشل میڈیا ہے یہ تو آج کل کے دور کا ہے, اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ قریب نہیں ہو سکتے تھے, جن کے لوگوں کے پاس ریسورسز نہیں تھے, وہ آ کے جو ہے نا جڑ جاتے ہیں آپس میں, جس طرح ہم لوگ دنیا کے مختلف کونوں میں بیٹھے ہیں. جی لیکن ایک مسلمان ملک میں رہتے ہوئے, ایک مسلمان کمیونٹی میں رہتے ہوئے اگر پھر بھی ہمیں سوشل میڈیا کا یا اس میں کا سہارا لینا پڑے تو پھر ہمارے لیے جو ہے نا وہ سوچنے والی بات ہے. تو جو روحانیت ہے بیسیکلی, جو اللہ تعالیٰ سے جو محبت ہے نا وہ روحانیت ہے, اور وہ آپ کو سوشل میڈیا سے, زوم سیشن سے, واٹس ایپ گروپ سے بہت مشکل. یو ہیو ٹو فائنڈ سم ون فزیکل آپ ریئل لائف میں. آپ کی جتنے بھی ہے دوستی وغیرہ, دوست وغیرہ ایسے فزیکل آپ ان کے ساتھ ہی رکھیں. فارسی کا ایک قول ہے, مقولہ ہے کہ صحبت صالح تورا صالح می کند وہ صحبت طالح تورا طالح می کند. تو صحبت صالحہ جو ہے وہ آپ کو صالح بنا دے گی, اللہ کرے گی انشاءاللہ. آپ کی نیت کے اوپر بھی ہے, نیت آپ بالکل رکھیں. اہدنا الصراط المستقیم,
بار بار آپ دعا مانگتے رہیں، اور ایک بھی ہوا دوست تو بھی انشاءاللہ کام چل جائے گا، ایک بھی نہ ہوا تو آپ کے ساتھ قرآن سے بڑا دوست اور کیا ہے۔ بس جو ہی جی آپ جی کو وقت فارغ مل رہا ہے قرآن کھولیں اور اس کو اپنا ساتھی بنائیں۔ صحیح۔ اچھا سر، میرے کچھ چھوٹے چھوٹے کوشچنز ہیں، اسپیشلی ہم لوگ جب عرب میں نماز وغیرہ پڑھتے ہیں نا، تو کافی ساری چیزیں ہیں کہ جو ہمیں پاکستان میں نہیں بتائی جاتی اور مجھے ابھی تک ان کا آئیڈیا نہیں ہے۔